वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेर। आप सबको गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। और यकीनन अगर बात की जाए, आप सब मेरी तरह इंतज़ार में हैं, लेकिन बारिश जो है वो बरसने को तैयार नहीं है। और कहती है भाई सब हम रूठ चुके हैं और आप हमें मना ही लो। और मनाना कैसे है? मनाना वैसे है जो हमेशा उस पर हम जिक्र करते रहे कि भाई सब कुदरत को नुकसान मत पहुंचाइए। जितना आप नुकसान पहुंचाएंगे उतना ही नुकसान आपको बदले में वो मिलेगा। और वो शायर ने बड़ा खूब कहा है कि क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ ले उस हाथ दे, इस हाथ ले उस हाथ दे। फिर ऐसे ही होता है भाई सब जो हमने दिया उसी हाथ हमें मिल रहा है। तो सूरत हाल आपके सामने है, और जिसकी वजह से अगर आप देखें तो इस वक्त नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, दीगर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है, और ख़ासकर ड्राई कफ़। और बच्चों में ये बीमारियाँ बड़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अगर आप हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं, मुझे तो जाना होता है कभी रिपोर्टिंग के सिलसिले में, कभी डॉक्टरों से मिलने की सूरत में, तो भाई साहब वहाँ पे जो सूरत हाल होती है वो काफ़ी मुख्तलिफ है। और आपको मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा होगा कि भाई साहब हमारा भी गला ख़राब है, और कहीं ना कहीं हल्की फुल्की जो है छींके जो हैं वो सुबह सवेरे, क्योंकि मैं सुबह सवेरे जिम गया और ठंडी ठार हवाएं थी, वहाँ से जैसे वापस लौटा तो हाय रब्बा, फिर हालत ही ख़राब है। बहरहाल शुरुआत करते हैं उस शख्सियत के हवाले से। उसको कोशिश करते हैं उनका जो काम है, उन्होंने जिस तरीके से काम के ज़रिए आज भी अपने आप को ज़िंदा रखा है। तो मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि उनका नाम नहीं बताता, पहले शुरुआत करते हैं उनकी कुछ दो बंदों से। मोहब्बत ऐसा दरिया है, मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ जाए तो पानी कम नहीं होता। कमाल की शायरी, खूबसूरत इंसान। यानी आज के जो शायर हैं, यानी हम जिनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, मोहब्बतों की मिठास लिए अहले ज़ौक़ के दिलों में उतर जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमजद इस्लाम अमजद के हवाले से। उर्दू ज़ुबा के नामवर शायर, नक़ाद, ड्रामा निगार और कालम निगार अमजद इस्लाम अमजद जो हैं वो 4 अगस्त 1944 को जो है वो लाहौर में पैदा हुए। उनकी शख्सियत एक ऐसी नशस्त में नुमाया करना आसान नहीं है। मैंने आपको जिस तरह शुरुआत में की कि एक ऐसी शख्सियत को इस थोड़े से टाइम में ट्रिब्यूट पेश करना आसान काम नहीं है। कमाल की उनकी शख्सियत। और फिर अगर हम उनके हवाले से बात करें तो उन्हें पाकिस्तान के आला तरीन सिविलियन एजाज़ात, सितारा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल करने के अलावा बेहतरीन ड्रामा निगारी के एवार्ड से भी नवाजा गया। अमजद इस्लाम अमजद की शायरी की महारत और कमाल फ़न ये है कि अपनी शायरी में आसान ज़ुबान का इस्तेमाल किया। ज़ाहिर बात है नौजवान को समझाना भी था, तो जो पढ़ने वाले हैं उनके दिल में उनके कलाम की तासीर बड़ी सी आसानी से उतर जाती है। आला तरीन ओहदों पर फायज़ होने के बावजूद अमजद इस्लाम अमजद ने जो है खुश खुल्क़ी, मिलनसारी और आजिज़ी को अपनी ज़ात से जोड़े रखा। 1975 में मशहूर टीवी ड्रामा ख्वाब जागते हैं लिखने पर ग्रेजुएट अवार्ड भी उनको मिला। और ड्रामा सीरियल वारिस, दिन और फिशार ने उनकी शोहरत की बुलंदियों को चार चांद लगाए। अमजद इस्लाम अमजद ने ड्रामों के साथ साथ तमाम अदबी जो असनाफ़ हैं उनमें कामयाबी भी हासिल की। उनकी शायरी में नए नए मौज़ूआत जो हैं और अछूते ख़यालात जा बजा हमें मिलते हैं। उनकी शायरी का जो मजमूआ है, उनकी फ़हरिस्त तवील है। उनमें बारिश की आवाज़, शाम सराय, इतने ख्वाब कहाँ रखूँ, नज़दीक, और यानी नज़दीक यहाँ कहीं, सातवां दर, फिशार, सहर आसार, मोहब्बत ऐसा दरिया है, फिर यूं हुआ ज़रा फिर से कहना, बातें करते दिन रात समंदर में हम उसके हैं, सपनों से भरी आंखें और असबाब अहम, यानी हमदो नात जो हैं उस हवाले से भी उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो लिखी हैं। लेकिन उनके कुछ अशार हैं जो आपकी समातों की नज़र करते हैं। वक्त साथ चलता है वक्त आराम करने में, तज्जियों के दाव पर तजुर्बे नहीं चलते, इश्क के इलाके में हुक्म में यार चलता है, इश्क के इलाके में हुक्म यार चलता है, ज़ाब्ते नहीं चलते हुस्न की अदालत में, आजी तो चलती है मर्तबे नहीं चलते। फिर कुछ और भी उन्होंने लिखा है जो मैं चाहता हूँ कि आपको सुनाई देते हैं। कोई मौसम हो दिल में तेरी याद का मौसम,
कोई मौसम हो दिल में है तेरी याद का मौसम, कि बदला ही नहीं जाना तेरे बात का मौसम। नहीं तू आजमा कर देख लो, नहीं तो आजमा कर देख लो, कैसे बदलता है तुम्हारे मुस्कुराने से दिले नाशाद का मौसम। कहाँ आके रुकने थे फासले, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। मिले कैसे सदियों की प्यास और पानी, जरा फिर से कहना बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी, जरा फिर से कहना। कहाँ से चला था जुदाई का साया, नहीं देख पाया कि रास्ते में थी आंसुओं की रवानी, जरा फिर से कहना। समय के समंदर कहाँ तूने जो भी सुना पर ना समझे, जवानी की नदी में था तेज पानी, जरा फिर से कहना। तो अमजद इस्लाम अमजद की जो शायरी थी आप तमाम तर दोस्तों की समातों की हमने नज़र की, और अब जाते हैं आप सबका, मेरा, मेरी टीम का, सच सवेरा का डेली डोज। चीन की तरफ कहते हैं कि चलिए चलते हो तो चीन को चलिए। अब चीन में एक अजीब व गरीब वाक़े में एक शख्स को दिल का दौरा पड़ा। अब दिल का दौरा पड़ता है भाई साहब, दिल का दौरा तो वैसे आजकल जो है वैसे ही पड़ जाता है, ज़ाहिर बात है। हमारी डाइट जो है वो भी अच्छी नहीं है और दिल में बड़े बड़े दर्द उठते हैं। ये वो वाला दर्द नहीं है जो आप समझते हैं, ये वाला दर्द है जब आपके शरीयान बंद हो जाते हैं, जब आप ऑयली खाने खाते हैं। चीन के सूबे हुनान में 40 साल के एक शख्स को रेलवे स्टेशन पर दिल का दौरा पड़ा। ताहम हालत बहाल होने के बाद शहरी की फौरी तशवीश अपनी सेहत के बारे में नहीं थी, बल्कि भाई साहब कह रहे थे कि कौन सी ट्रेन दफ्तर हमें यानी उनको काम पर जल्दी जाना था, फौरी तेज़ रफ्तार ट्रेन की उनको ज़रूरत थी, लेकिन बहरहाल बच गए। बड़ी बात है कि भाई दिल का दौरा पड़ने के बाद भी बच गए। अब आपको बताते हैं एक ऐसी स्टोरी कि भाई साहब आपने तो इंसानों को देखा होगा कि उन्होंने जो है प्लान हाईजैक किया, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे जानवर के हवाले से जिसने पूरे प्लान को हाईजैक करके रखा। जी हाँ, बात कर रहे हैं बिल्ली के हवाले से। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बिल्ली ने रियान एयर जेट में चुप छुपके से दाखिल हुई और हवाई जहाज को छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद परवाज 2 दिन से ज्यादा ताखीर का शिकार हो गई। बोइंग 737 ने गुज़िश्ता हफ्ते रूम से जर्मनी के लिए उड़ान भरना था, लेकिन परवास के उड़ान भरने से पहले ही जहाज के अमले के अरकान ने तैयारे के अंदर म्याऊ 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 की आवाज़ें सुनी। जब अमले ने शोर की आवाज़ सुनकर तलाशी शुरू की तो उन्हें अंदर एक बिल्ली छुपी हुई नजर आई। उसके बाद सूरत हाल जो है बिगड़ गई। बहरहाल उसको निकाल दिया कि अब तेहरान की तरफ जाते हैं, और तेहरान में एक ऐसे दरिया का नज़ारा आपको कराते हैं जो ऐसा लगेगा दूर से कभी साहब कि कहीं ना कहीं खून की नदियां बह रही है। जी हाँ, ईरान के जजीरे हुर्मस के रेड बीच पर शदीद बारिशों के बायस सुर्ख रंग का सैलाब आ गया है, जिसे देखकर इंटरनेट सार्फिन हैरान रह गए। होता वो सुर्ख पानी होता है। बहरहाल हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और आज बात हो रही कि भाई साहब हम बहुत कुछ खाएं भी और फिर भी हम स्लिम स्मार्ट रहें, लेकिन बहुत कुछ खाने के बाद कैसे स्लिम स्मार्ट रहा जाए, इस पर बात करने के लिए आज बड़ी खूबसूरत इंसान हमारे साथ है। अपने आप को बड़ा फिट रखा हुआ है, आपको अंदाज़ हो जाएगा कि भाई साहब जब बात हो रही तो उसने अपने आप को भी मेंटेन रखा हुआ। वरना ऐसे मेरे बहुत सारे डॉक्टर दोस्त हैं, वो कहते हैं भाई कोल्ड ड्रिंक ना पियो, लेकिन कहीं कहीं छापा में मेरा जो है कहीं ना कहीं पड़ जाता है और मैं देखता हूँ कि कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक वाक ना होने के बराबर है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों को मशवरा देने के साथ साथ वो खुद पे भी इम्प्लीमेंट करते हैं कि भाई साहब पहले मैं, उसके बाद फिर आप। सो बहरहाल फिटनेस के हवाले से और ख़ासकर भाई साहब पेट निकला हुआ है, मुझे कतरीना कैफ देखना है या रणवीर सिंह देखना है, तो फिर क्या किया जाए, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ तहमीना कौसर है, फिटनेस एक्सपर्ट है। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं कि वो कहते हैं ना कि भाई साहब कुछ छोड़ नहीं सकता हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि मैं खाऊं पीऊं, मैं स्लिम स्मार्ट रहूं आपकी तरह, कैसे रहा जा सकता है? रहा जा सकता है। हाँ, अगर तो यही काम है कि खाना नहीं छोड़ सकते तो फिर हर वक्त यानी आप मुशक्कत करते रहें मुसलसल। मुसलसल। अच्छा, क्योंकि देखें जिस तरह एक सीधी सी बात है कि मेन जो आपका वेट लॉस का या फिटनेस तो बिल्कुल साइड पे हम रख देते हैं, हम अभी सिर्फ वेट की बात करते हैं।
تو ویٹ کا تعلق ہے آپ کی کیلری انٹیک سے. اچھا, یعنی جو جتنا آپ دن میں کھا رہے ہیں اور کتنا آپ برن کر رہے ہیں. لیٹ سے اگر میں 5000 کیلریز دن میں کنزیوم کر رہی ہوں اور میں برن کر رہی ہوں 1000 کیلریز, تو باقی 4 کہاں جائیں گی؟ تو پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اب کھانے سے ہاتھ نہیں رکتا, تو پھر اس کا دوسرا طریقہ یہی ہے کہ پھر ایکسرسائز بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں, لائک خود کو ایکٹیو رکھیں. اب مستری جو مزدور ہیں, اب ہم نے خود بھی ہم کام کراتے رہتے تھے, ان کے ساتھ ڈیلنگ بھی ہوتی رہتی تھی, وہ کیا ڈائٹ کرتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا پورشن سائز کیا ہے, اور ماشاءاللہ آپ ان کو جو مرضی دے دیں کھا لیتے ہیں, وہ کھا لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے. ایگزیکٹلی, تو وہ برن کر دیتے ہیں. لیکن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بیکاز آج کل کی جو 21st سینچری ہے, آپ کو پتہ ہے ہر چیز ہمیں, اب ہم چاہتے ہیں کہ ڈش واشر میں برتن دھوئیں, آٹومیٹک مشین میں کپڑے دھوئیں, آٹا گوننے کی مشین ہو, آٹا گوندنے کی مشین ہے, سبزی کاٹنے کے لیے, مطلب ابھی تو وہ میرے پاس فوڈ پروسیسر ہے, تو وہ بس اس کے اندر ڈال دو تو وہ خود بخود کرش کر کے نکال دیتا ہے. ایسے ہی ہے. انسٹنٹ فوڈ از ویری کامن ناؤ اے ڈیز, کہ اگر ہم نے چنے ہمیں چاہیے, مطلب کوئی بھی پیس ہیں یا کچھ پیسز, تو ہمیں ہر چیز کینس کے اندر مل رہی ہے, تو ہماری لائف ایزی ہو گئی ہے, بہت آسان ہو گئی ہے. تو آسان آپ رکھیں لائف کو, لیکن پھر آپ نے کانسیکوینسز پہ جانا ہے. تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے نا کہ جو آپ پھر دیتے ہیں وہی آپ لیتے ہیں, تو یہ صحت بھی اسی طرح سے ہے کہ جو آپ اس کو دیں گے تو بھائی صاحب پھر وہ بھی آپ کو کہے گی گفٹ میں موٹاپا تھوڑا سا لے لو. اچھا, بات ایک طرف تو جو آپ نے بات کی, یعنی زندگی میں اب اگر ہم دیکھیں ہمارے دیہاتوں میں, گاؤں میں, وہیں پہ کہیں نہ کہیں ہم جو مشقت کرنے والی خواتین ہیں, ورنہ وہاں پہ بھی موٹی موٹی بہت مل جاتی ہیں. معذرت کے ساتھ یہ لفظ میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ ہم خیال نہیں رکھتے ہیں اپنا, لیکن پھر بھی آپ کو زیادہ فٹ نظر آنے والی وہ خواتین, کھانا پینا بھی ان کا زبردست ہے, سب کچھ, لیکن آپ کی جو بات کی کہ وہ فٹ اس لیے کہ وہ مشقت کر رہی ہیں. یہ جو شہروں میں اب یہ ٹرینڈ بن چکا ہے, ہر چیز مشینی ہم استعمال کر رہے ہیں, یعنی کاٹنا, سبزی, یہ ساری چیز جو آپ نے گنوائی, کیا وجہ ہے کہ اس چیز سے جسم میں مزید کتنی سستی آتی ہے اگر ہم اس طریقے سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں آپ, وہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاؤس چورز, یو نو وی آر ڈوئنگ ہاؤس ہولڈ ورک, تو پھر ہم پتلے کیوں نہیں ہوتے, ہم تو سارا دن بچوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں. اب اس میں ایک چیز بڑی کامن ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے, کہ جو آپ کام کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ آپ برن نہیں کرتے. اچھا, اب مطلب جب ہم ٹرینرز کہہ دیتے ہیں نا, تو وہ پھر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ یار یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ نہیں برن ہو رہا. دیکھیں آپ کچھ نہ کریں نا پورے دن میں, یو اسٹل برننگ کیلریز. اچھا, وہ اس حساب سے کہ آپ کے آرگنز انرجی یوز کر رہے ہیں نا, آپ کا دماغ, آپ کا دل, آپ کے لیور, کڈنی, یہ بھی کیلریز یوز کرتے ہیں. تو ایک جو ہم کہتے ہیں نا بیسک میٹابولک ریٹ, یعنی جو بیسک آپ کی کیلری ریکوائرمنٹ ہے ڈیورنگ دا ڈے, وہ ہر کسی کی ویری کرتی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر رہی لیکن مجھے کیلریز چاہیے ہی چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ آتی ہے, ٹھیک ہے, کہ جو آپ دن میں کھانا کھاتے ہیں. بالکل. اب مثال کے طور پہ کہ لوگوں کے لیے مشکل ہے کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرے ایک کپ چائے میں کتنی کیلریز ہیں یا ایک روٹی میں, کیونکہ ہر گھر کا کھانا ہر چیز ڈفرینٹ ہوتا ہے. بالکل. اب اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک تو آپ نے ایک تھوڑا سا ایسٹیمیٹ لگانا ہے کہ لیٹ سے روٹی کا سائز جو بھی ہے, لیکن اگر ایک ایسٹیمیٹڈ, یعنی آپ تھوڑا سا اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں کہ میں کتنی کیلریز کنزیوم کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. دوسری چیز کہ آپ کا لائف سٹائل کیا ہے, آپ سارا دن آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر آپ گھر میں چل پھر رہے ہیں. تو اگر مثال کے طور پہ آپ گھر میں, یعنی جب آپ جو ہم نارمل مشین سے کپڑے دھوتے ہیں نا, نارمل مشین میں کپڑے دھونے میں پہلے آپ پانی ڈالیں گے, بالکل, پھر آپ کپڑے اس میں سے نکالیں گے, اس کو پانی میں نچوڑنے کے بعد آپ اس کو اسپن کریں گے, پھر آپ دوسری منزل پہ یا تیسری منزل پہ پھیلانے جائیں گے. یو برن ایکچولی 1 گھنٹہ اگر ہم ایسٹیمیٹڈ لگائیں تو 250 سے 300 کیلریز برن ہوتی ہیں. بہترین بات. لیکن 1 گھنٹہ شاید ہم دھوتے بھی نہیں, لیکن ایک ایسٹیمیٹڈ میں دے رہی ہوں. اسی طرح سے جو ہم پوچا لگاتے ہیں, آج کل تو 360 اسپن موپ آ گئے ہیں. ہاں, موپ آ گئے ہیں. یو اسٹل برن کیلریز اگر آپ موپ لگا رہے ہیں, لیکن اگر آپ زمین پہ بیٹھ کے موپ لگائیں گے تو وہ زیادہ افیکٹو ہے. اچھا, وہ زیادہ افیکٹو ہے. مطلب ہم جب شروع میں, میں اپنی بات کروں, ٹھیک ہے, تو ایک زمانہ تھا, ٹھیک ہے نا, when we were young, تو ہم تو زمین پہ بیٹھ کے پوچا لگایا کرتے تھے. پوچا ہی لگتا تھا. اب چونکہ چیزیں ہم لوگ تھوڑا سا ایڈوانس ہو گئے, آپ ٹائلز کے اوپر ہم دھونا دھلانا نہیں کرتے, تو پھر دیکھیں آپ کی وہ برننگ کم ہو گئی. اچھا. دوسرا, گھر میں سامان ہم کتنا اٹھاتے ہیں. ایک ہمیں تھوڑی سی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, بھائی کو بلایا, آؤ یہ بکسا اٹھا دو, یہ بالٹی اٹھا دو, وہ سارا کچھ کسی نہ کس طریقے سے ہم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر تو آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں گھر پہ صرف اسی چیز میں رہوں کہ گھر کے کام کاج ہی میں کروں اور میں اپنے آپ کو مینٹین بھی رکھوں, تو اس میں 2 چیزیں آتی ہیں. ایک, تھوڑا سا اپنی کیلری ڈیفیسٹ میں چلے جائیں. ٹھیک ہے. یعنی تھوڑی, کھانا چھوڑنا نہیں ہے, چھوڑنا نہیں ہے, پلیز ڈونٹ اسکپ اے میل. آپ نے کھانا چھوڑنا نہیں ہے, لیکن پھر آپ تھوڑا مشقت والا, پھر میک یور لائف لٹل بٹ مور ڈیفیکلٹ. کہ اگر آٹومیٹک مشین ہے تو پھر پلیز گو ٹو مینول مشین.
اگر آپ برتن دھونے میں تو اتنی انرجی نہیں جاتی, ٹھیک ہے, پھر آپ لفٹ والا کام ایسا کریں کہ جیسے ہم بچوں کو بھی لفٹ کرتے ہیں, تھوڑا سا گھر میں سامان رکھنا ہے تو بجائے بھائی یا ہسبینڈ یا کسی کو کہیں, پھر خود کریں. جب آپ یہ تھوڑی بہت چیزیں کریں گے تو پھر دین تھوڑا سا آپ کا برننگ پروسیس بڑھ جائے گا, یعنی وہ بڑھ جائے گا, اور کہیں نہ کہیں جو آپ چاہتی ہیں کہ بھئی صاحب میں اتنا کام کر رہی ہوں, اس کا اثر تو اس کا اثر تب پڑے گا, اثر ہوگا اس کا. جیسے آپ وائپر لگا رہے ہیں, اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ایریا کتنا ہے, لیکن اگر آپ نے, وہی میں نے بات کی ہے کہ اگر آپ ڈش واشر میں برتن دھو رہے ہیں یا 2-4 پلیٹیں دھو رہے ہیں یا گھر میں میڈ ہے یا ہاؤس ہولڈ ہیلپ ہے تو پھر تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے, جیسے سب سے بیسٹ مجھے لگتا ہے آپ گارڈننگ کریں. اچھا, یعنی باغبانی کریں, ٹھیک ہے. دیکھیں باغبانی آپ کے گھر کے سامنے تو میں نے دیکھے ہیں, میرے خیال میں آپ نے کچھ چیزیں وغیرہ کی ہیں اور بڑا اچھا اپنے سیٹ اپ لگایا. جی, تو میں تو اگر صرف پانی دینے کے لیے, مطلب میرا مالی آتا ہے ہفتے میں 2 دن, تو باقی دن تو میرے پاس ہی ہوتے ہیں. میں صرف پانی دینے میں مجھے 1-1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے, اور اس کے ساتھ آپ کے مینٹلی بھی ہے, کیونکہ دیکھیں پھر وہی بات آتی ہے کہ آپ ایک تو دیکھیں ایکسرسائز میکس یو ہیپی اینڈ فریش. اچھا, ڈو سم تھنگ وچ یو لائک ٹو ڈو, ٹھیک ہے. تو پھر وہی بات آتی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آئی کانٹ مینج ٹائم, یعنی بالکل ہی میں کچھ نہیں کر سکتی, تو پھر یہ چیزیں آپ نے گھر کے اندر کرنی ہے. دوسرا, چلتے پھرتے رہیں, گھومتے رہیں. مطلب مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے نا, کہ اگر آپ کے گھر میں 2 پورشن ہے, لائک ڈبل سٹوری گھر ہے, کوشش کریں کہ جتنا آپ اٹھیں چلیں پھریں. اب جیسے ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پہ اب پانی دوسرے کمرے میں پڑا ہوا ہے یا باہر پڑا ہوا ہے, تو ہم اکثر بچے کو کہہ دیتے ہیں, کسی کو کہتے ہیں یار پانی لیتے آنا. پھر ان چیزوں کو اوائڈ کریں. یہ ٹرکس ہیں کہ پھر خود کوشش کریں کہ میں پانی خود اٹھا کے لاؤں, پلیٹ میں فوراً سے پہلے رکھ دوں. مطلب جتنا آپ ایک بہانہ ڈھونڈتے ہیں, جیسے ہم لیٹنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں, تو پھر بہانہ ڈھونڈیں کہ آپ ایکٹیو رہیں, اچھا, انسٹیڈ آف لائک سٹنگ فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. اور دوسرا, جیسے ڈائٹ کا میں نے کہا ہے, آپ روٹی کھائیں, چاول کھائیں, جو بھی چیزیں آپ کھا رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا لمٹ کر لیں, تھوڑا ہاتھ ہولا رکھ کے. اور اس میں بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ بالکل بھی میں نہیں کر سکتا, مطلب مجھے بہت ہی مشکل لگتا ہے, تو پھر تھوڑے چھوٹے سنیکس لیں. اچھا, کیونکہ جب پیٹ وقفے سے سنیکس لیں, ہر 2 گھنٹے کے بعد آپ نے کچھ چلتے پھرتے کھا لیا. ایک تو ڈیورنگ دا ڈے, یعنی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بریکفاسٹ اسکپ کر دیتے ہیں, لنچ میں ہلکا پھلکا لے لیتے ہیں, اگر دفتر میں ہیں یا بچوں کے ساتھ بزی ہیں, رات کو دبا کے کھا لیتے ہیں, کھڑکا کے کھا لیتے ہیں, الٹا کرتے ہیں. ہمیں ایکچولی ناشتہ رج کے کرنا چاہیے. اچھا, دوپہر کا کھانا آپ میڈیم پورشن میں کھائیں, ٹھیک ہے, اور رات کا بالکل کم کر دیں. یعنی اگر کوئی 3 روٹیاں کھاتا ہے تو 1.5 پہ آ جائے, 2 کھاتا ہے تو 1 پہ آ جائے. جی, کیونکہ عادت وہ نہیں چھوڑنا چاہتا, لیکن یہ تو کم کر سکتا ہے نا. جی, کیونکہ اس کا ہوتا یہ کہ جب آپ رات کو کھا لیتے ہیں, مطلب آپ کا سلیپنگ پیٹرن جو بھی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن ہوتا یہ کہ جب آپ رات کو کھا لیتے ہیں تو آپ بیٹھے ہی ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, مطلب ہسبینڈ ہے یا ابو ہیں یا امی ہیں یا کوئی بھی بندہ, سارے بندے رات کو فری ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں, ایسے ہی ٹی وی دیکھتے ہیں یا گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں, تو وہ کہاں برننگ کرے گا, کہاں جائے گا کھانا, وہ بالکل ایسے ہی ہے. اس لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو آلریڈی کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوا تھا, تو وی ڈونٹ فیل ہنگری. ایگزیکٹلی, کیونکہ وہ رات کا ہی پیٹ کے اندر موجود رہ گیا نا, تو آپ ہیوی فیل کرتے ہیں, تو صبح آپ کہتے ہیں یار آئی ایم ناٹ فیلنگ ہنگری, ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کہ ود دا ٹائم بینگ پھر آپ کا میٹابولزم سلو ہوتا ہے. اچھا, اینڈ یو ایج, آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہوتے ہیں اگر آپ صبح کا ناشتہ اسکپ کرتے ہیں. یہ تو مطلب آپ اس کو. اچھا, ایک اور چیز میں تہمینہ, ایک اور چیز جو ہم بات کر رہے ہیں, یعنی اس آج کل تھوڑے سے ٹرینڈ بھی آ چکے ہیں. اب مجھے پرسوں کسی نے کہا, میں اپنی بات کھل کے کر لیتا ہوں, میری ظاہری بات ہے کہ میں جم نہیں چھوڑتا ہوں, کبھی کبھار چھوٹ جاتی ہے, لیکن پھر واک ضروری رہتی ہے. کھاتا پیتا اسی انداز سے جو آپ نے بات کی یار یہ پورشن ہو چاہیے. لیکن پرسوں ایک بندہ مجھے ملا, اس نے کہا یار یہ چائے, یہ صبح, حالانکہ میں زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ پراٹھے شراٹھے تو بالکل کچھ کتنے سال ہو گئے منہ نہیں لگا, لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب یہ چائے شائے بھی چھوڑ دیں, صبح فروٹس کھائیں. اب فروٹ کی عادت ہمیں نہیں ہے, تو کیا واقعی وہ صبح جو بریک فاسٹ انڈا چائے ہم لیتے ہیں اس کا کوئی نقصان ہے؟ نہیں, کوئی نقصان نہیں ہے. دیکھیں باہر کے ملکوں میں آپ کو پتہ لوگ کافی پیتے ہیں, ہمارے پاکستان میں ہم لوگ, یا میرے خیال سے ایشین کنٹریز میں زیادہ چائے کا, اب چائے بھی ڈفرینٹ ہے. مطلب آپ کالی پتی والے کاوے کو بھی وہ چائے کہہ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. I've been to ٹرکی, اور ٹرکی میں وہ چائے کا میں نے ان کو کہا, تو میں بالکل بھول گئی نا کہ ان کو اسپیشلی بتانا ہے. وہ جب وہ چائے لے کے آیا تو میں نے کہا یہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, جب دودھ پتی نہ ملے ہم تو نہیں کہتے. لیکن دیکھیں کنفیوژن کریٹ نہیں کرنی چاہیے, متھ کریٹ نہ کریں. ہاں, آپ اگر یہ کہیں کہ ضرورت سے زیادہ چائے
ہاں وہ نہیں پینی چاہیے, وہ نہ آپ پیئیں. صبح اگر آپ کافی پی رہے ہیں, اگر آپ گرین ٹی پی رہے ہیں یا کسی بھی طرح کی آپ ٹی پی رہے ہیں تو دیٹس ناٹ بیڈ. ٹی از ایکچولی ہیلدی, ٹی بری نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ صبح ناشتہ آپ نے ضرور کرنا ہے. آپ انڈے کھائیں, آپ ایون پراٹھا بھی کھا رہے ہیں تو ڈزنٹ ریلی میٹر, کیونکہ روز نہیں کھانا, روز نہیں کھانا, روز نہیں کھانا. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جب آپ فاقوں پہ آتے ہیں یا اسٹارویشن موڈ میں چلے جاتے ہیں, اس کی 2-3 نیگیٹو بڑے امپیکٹس ہوتے ہیں. ایک, جن چیزوں سے آپ بچنا چاہتے ہیں آپ ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں, آپ کی کریونگز بڑھ جاتی ہیں. اچھا, کیونکہ آپ کا نروس سسٹم آپ کی باڈی کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ یہ کہتے ہو نا کہ میں نے پراٹھا نہیں کھانا, میں پیزا نہیں کھا سکتا, میں برگر نہیں کھا سکتا, یا میں کچھ بھی نہیں کھا سکتا, جو بھی چیز آپ کو پسند ہے, تو پھر آپ کی باڈی آپ کو زیادہ پش کرتی ہے, مائنڈ زیادہ پش کرتا ہے. یو ہیو مور کریونگس, ٹھیک ہے. دوسرا یہ آتا ہے, ٹھیک ہے, کہ جب آپ زیادہ ٹائم کے لیے اسٹارویشن یا کوئی بھی ایسی چیز چھوڑ دیتے ہیں جو آپ کے نارمل روٹین میں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ موٹے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. آپ ایک شروع میں وہ جو لوگوں کو لگتا ہے نا کہ بھئی ہم نے یہ کیا تھا تو ہمارا تو 10 کلو کم ہو گیا تھا, 5 کلو کم ہو گیا تھا, وہ واٹر ویٹ تو چلا جاتا ہے آپ کا جب آپ پہلی دفعہ کوئی چیز کرتے ہیں, کیونکہ باڈی فوراً اڈاپٹ کرتی ہے. لیکن جب آپ مسلسل وہ چیزیں کرتے رہتے ہیں تو ایکچولی آپ ویٹ لوز کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یار میں کیوں نہیں ویٹ لوز کر رہا یا کر رہی, کیونکہ آپ کی باڈی کو اللہ تعالیٰ نے ایک عقل دی ہوئی ہے, بڑی کمپلیکیٹڈ مشینری ہے. باڈی کو یہ لگتا ہے کہ میرے پاس چیز نہیں ہے اب انف, اچھا, وہ سٹور کرتی ہے. اچھا, اونٹ کا آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کچھ عرصہ اس کو پانی نہ ملے, سیم آپ کا میکینزم اسی طرح سے کام کرتا ہے. یعنی وہ باڈی اپنے خوراک یہاں سے پیدا کرتی وہ ہے, اڈاپٹ کر دیتی ہے, جو باڈی کی اپنی انٹرنل کلاک ہے وہ سیٹ کرتی ہے, تو وہ میٹابولزم آپ کا سلو ہو جاتا ہے, اور پھر obviously اس کے کانسیکوینسز ہے کہ آپ لو فیل کریں گے, لیتھارجک فیل کریں گے. تیسری چیز یہ آتی ہے آپ کا امیون سسٹم اچھا ختم ہو جاتا ہے. امیون سسٹم ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو یو, کیونکہ فوڈ از فیول, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کی خوراک ہی بہتر نہیں ہے جس نے آپ کو فیولنگ دینی ہے, جیسے ہائی اوکٹین کی بات کریں یا نارمل فیول کی بات کریں, فیول تو دونوں ہی ہیں, ڈیزل بھی ہے, لیکن ایک گاڑی ہے جو جس میں صرف ہائی اوکٹین ڈال رہا ہے, ایک میں نارمل فیول چل رہا ہے, تو کس کی ایوریج اور کون بہتر ہوگا پرفارمنس میں؟ ظاہر بات ہے جو سے اچھے ہیں, جو اچھا ہے. تو ہمارا خوراک بھی اسی طرح سے ہے کہ آپ ریفائن خوراک لے رہے ہیں یا رینڈم پیٹ بھرنے کے لیے آپ کو جو مل رہا ہے آپ کھا رہے ہیں, جو مل رہا ہے. اچھا, تو اگر آپ ریفائن خوراک لیں گے تو آپ کی پرفارمنس اچھی ہوگی. اچھا, ایک اور کڑیے گل ایک اور چیز کی ہے جو ہم آپ نے دیکھو گے عموماً آپ کے جیسے جتنے بھی ایکسپرٹ آتے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ بھائی صاحب خوراک جو ہمارے دیہاتی علاقوں میں تھی اب تو وہاں پہ بھی برگر شرگر پیزے پہنچ گئے ہیں. جی جی. تو یہ جو سادی خوراک ہے, یعنی دال, ساگ, چکن, کبھی چیزیں جو روٹین سے چلتی ہیں وہ بڑے زبردست طریقے سے جو بنتی تھیں, اب دیسی گھی کے حوالے سے پہلے بڑی متس کریٹ کی, اب وہی ریسرچ کہتی کہ بھائی دیسی گھی بہت پیور ہے, بہت اچھا ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ سادی خوراک سے دوری جو ہے یہ کتنا ہمیں اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ آپ جائیں گے تو جنک فوڈ پڑا ہوا ہے, وہی سب آپ اس کے علاوہ کچھ کھانا نہیں چاہ رہے ہیں, تو اس ٹیسٹ کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے؟ اس کو یہ لت لگی ہے کہ بھائی صاحب میں نہیں چھوڑ سکتا یہ برگر شرگر, میں نہیں چھوڑ سکتا. اس کو پہلے تو آپ نے مائنڈ کو ٹرین کرنا ہے نا. ہم تو کہتے ہیں باڈی کو ٹرین کرنے سے پہلے مائنڈ کو ٹرین کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ زہر ہے. اب اگر آپ کو کوئی بندہ زہر کھانے کے لیے دے گا تو آپ نہیں کھائیں گے, کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ زہر ہے. تو جب میں کوئی بیوریجز لے رہی ہوں یا کوئی ایسی ڈرنکس میں لے رہی ہوں, ٹھیک ہے, تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ یہ میری باڈی کے ساتھ کیا کرے گا. ٹھیک ہے. چیٹ میل از سم تھنگ ڈفرنٹ. جب آپ باڈی کے ایک پلیٹو کو بریک کرتے ہیں ہم, اس کا ریزن یہ ہے کہ جب کرونا آیا تھا تو باہر کے ملک والے زیادہ کرونا سے ایکسپوز ہوئے تھے, وہ زیادہ لیٹ رہے تھے یا مر رہے تھے انسٹیڈ آف ہمارے پاکستانی, کیونکہ ہم جرم ایکسپوز ہیں. جتنا آپ جرم سے ایکسپوز ہوتے ہیں اتنا آپ کا امیونٹی آپ کی بہتر ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ چیٹ میل دیتے ہیں تو باڈی کی کلاک کو ایک طریقے سے آپ بریک کرتے ہیں, پلیٹو بریک کرتے ہیں. اچھا, اب مینس ٹو سے کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہیں, جنک فوڈ کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہی بات آتی ہے کہ پہلی چیز کہ وائٹ بریڈ ہے یا براؤن بریڈ ہے. اچھا, وہ بھی ایک مت ہے, وہ بھی مت ہے. اچھا, اب دیکھیں پہلی چیز یہ کہ جب ہم یہ پھر لمبی ڈیبیٹ ہوتی ہے, لیکن میں اس کو اس طرح ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں فاسٹ فوڈ کھاؤں گا تو میں پتلا نہیں ہو سکتا, اور اگر میں نارمل کھانا کھاؤں گا تو میں پتلا ہو جاؤں گا. نہیں, اٹس رانگ. اچھا, رانگ ان اے وے, ٹھیک ہے, کہ اگر آپ برگر ہی کھا رہے ہیں لیکن آپ کی کیلوریز مینٹین ہے تو یو کین اسٹل بی فٹ, آپ کا ویٹ مینٹین رہے گا. اچھا, کیونکہ باڈی کو یہ نہیں پتا, ٹھیک ہے, کہ آپ اس کے اندر کیا ڈال رہے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, کیلوریز ہی ڈال رہے ہیں نا آپ اس کے اندر, تو اگر آپ غلط بھی کھانا کھا رہے ہیں تو کیلوریز مینٹین ہے تو ویٹ مینٹین رہے گا. اچھا, لیکن جو بری خوراک ہوگی وہ آپ کی باڈی کے ساتھ کیا کرے گی, اندر کا سسٹم خراب کرے گی, اندر تباہی مچائے گی, کیونکہ آپ کا کولیسٹرول بڑھے گا,
یا اگر آپ کو جیسے اب دیکھیں بہت سارے لوگ پتلے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, آپ کہتے ہیں یار یہ تو بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, اس کو کیسے ہو گیا؟ وہ اس کا مسئلہ یہ آتا ہے وہ پھر وسٹیکل فیٹ ہے جو کہ آپ کی انٹرنل یعنی اسکن کے سامنے نہیں ہے, وہ اندر ہے, آرگن سے بھی اندر ہے, جس کو برن کرنا از ویری ڈیفیکلٹ. اب پہلی چیز ڈائٹ سے ریلیٹڈ آگے کہ جب آپ کوئی بھی کھانا کھانے لگتے ہیں, جیسے آپ فاسٹ فوڈ میں جاتے ہیں, کوشش کریں براؤن فوڈ کی طرف چلے جائیں. آپ براؤن بولے تو براؤن جیسے بریڈ ہے, جیسے ہم آٹے کی بات کرتے ہیں, ایک سفید آٹا میدا ہے آپ کا, ایک براؤن اور ایک چکی کا آٹا ہے آپ کا. اب جو آپ نے بات کی کہ میرے مطلب باہر دیہاتوں میں آرگینک فوڈ ہے, آرگینک فوڈ یہاں پہ بھی ہے, یہ نہیں ہے, صرف چوائسیز کرنی ہے. اچھا سبزیاں تو ہم کھا رہے ہیں نا. یعنی ایک کڑیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سفید قسم کا آٹا ہے, بہت سے لوگ بچے کو کہتے ہیں یار یہ مجھے اس کی روٹی اچھی لگتی, دوسری اچھی نہیں لگتی ہے, لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ ٹیسٹ اس کا ڈیولپ کرنا چاہیے, ڈیولپ اس کا کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں جو چکی کا آٹا ہے, اب میں یہ نہیں کہتی کہ آپ جو کا آٹا کھائیں یا مکئی کا آٹا کھائیں یا وہ نہیں کھا سکتے, اب ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہے. نارمل آٹا ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں نہیں, خیر میں بھی خود بھی مطلب سٹور سے ہی لیتی ہوں, مطلب چکی کا مل جاتا ہے, ٹرائی کر لیتے ہیں, پہلے کرتے ہیں تھوڑا سا ٹرائی کر لیتے ہیں, عادت بن جاتی ہے, لیکن براؤن ہی آٹا یعنی چکی کا آٹا. یا ایک اور چیز میں چاہتا ہوں پھر اس پہ آگے بڑھتے ہیں, بہت ایکسرسائز کی طرف بھی آنا ہے, خوراک کے حوالے سے بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. آٹا پہلے چھاننا جو ہے, اب کہا جا رہا ہے کہ چھانے بغیر بھی آٹا جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے, اس پہ آپ کیا دیتے ہیں؟ میں آٹا نہیں چھانتے. گڈ. اچھا. میں چوکر کے ساتھ, چوکر اس کو ہم کہتے ہیں, میں چوکر کے ساتھ, کیونکہ وہ ہائی ان فائبر ہوتا ہے, وہ فائبر ہے جس کو ہم چھان کے باہر پھینک دیتے ہیں. انٹل انلیس کے ساون کے مہینے میں تھوڑے کیڑے شیڑے پڑتے ہیں تو مجبوری, وہ ایک الگ مجبوری ہے ہماری کہ آٹا ہم نہیں کر سکتے, لیکن آپ چوکر کے ساتھ آٹا کھائیں. چوکر کے ساتھ آٹا کھائیں, فائبر ہے وہ ہائی ان فائبر, ٹھیک ہے. لیکن دوسری چیز یہ آتی ہے کہ ہم پھر وہی بات آتی ہے کہ ہم بھی تو شہروں میں ہی رہتے ہیں نا, کوئی مطلب گرام میں تو نہیں رہتے ہیں ہم, اس لیے مسئلہ یہ کہ وہی سبزیاں ہیں, صرف چوائسیز آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے کھانا کیا ہے. گرین ویجیٹیبلز جتنا آپ کھا سکیں, ٹھیک ہے. پولٹری بھی چیزیں آپ کھا سکتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ لین میٹ کی طرف جائیں. اگر آپ گوشت کھاتے ہیں کوشش کریں تھوڑا کھائیں, ستھرا کھائیں, صاف ستھرا کھائیں. مٹن کی طرف آپ چلے جائیں, تھوڑا کھا لیں نا, ضروری نہیں ہے کہ آپ نے زیادہ ہی کھانا ہے. پروٹین کی جہاں تک بات ہے, لوگ کہتے ہیں جی ٹرینر تو آگے کہتا ہے کہ جی یہ کھائیں وہ کھائیں. فش آپ ویسے بھی کھاتے ہیں, کوئی بھی فش کھاتے ہیں, ایسے ہی مرغی صبح شام آپ کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. برسٹ پیس جو اس کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ذرا لین میٹ میں آتا ہے, وہ نہیں کھاتے تو پوری مرغی کھا لیں, کوئی مسئلہ نہیں, وہ بھی آپ کا میٹ ہے. مٹن میں آپ بکرے کا گوشت اگر کھاتے ہیں تھوڑا کھا لیں, پولٹری دالیں آپ کھا لیں, انڈے کی سفیدی آپ کھا لیں, تو یہ ساری پروٹین ہی ہے نا آپ کی. ایگزیکٹلی پروٹین ہی. اچھا اب آتے ہیں فٹنس کے حوالے سے. اب سب سے بڑا مسئلہ جو ہم نے ساری باتیں کی کہ بھئی سب کنٹرول کرو گے تو پھر کہیں نہ کہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی مطلب چاہے وہ نوجوان ہے, لڑکیاں ہیں, لڑکے ہیں, دونوں چاہتے ہیں کہ بھئی صاحب ہم سمارٹ رہیں, اور ویسے بھی اگر آپ سمارٹ ہوتے ہیں تو دنیا کی ہر چیز آپ پہ اچھی لگتی ہے, ڈریسنگ اچھی لگتی ہے. سوال پیٹ کی طرف ہے, آتے ہیں, لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تہمینہ کوثر فٹنس ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہیں. جو سب سے مسئلہ ہے وہ پیٹ کا ہے. یہ مسئلہ سارا روٹی کا مسئلہ نہیں ہے, پیٹ کا مسئلہ سارا روٹی دا. اب مسئلہ روٹی دا تسی حل کر دیتا, اگے جا کے جڑا او ٹیڈ نکلا ہے آلو ورگا, کس طرح کٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پیٹ, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی وسٹیکل فیٹ کی, کیونکہ کچھ فیٹ ہوتا ہے جو آپ کو اوور آل نظر آ رہا ہوتا ہے, اور کچھ ہوتا ہے جو ہڈن ہوتا ہے, چھپا ہوا ہوتا ہے, آرگنز کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب پیٹ کا جو تعلق ہے, جو کہ آہستہ آہستہ کر کے, کیونکہ سلو اینڈ گریجولی آپ کا پیٹ نکلنا شروع ہوتا ہے. بالکل. ایک چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ اگر 35 سے ابو آپ کی ویسٹ ہو گئی ہے, 35 سے ابو ہو گئی ہے, اچھا, تو خطرے کی گھنٹی سمجھ لیں. آئے ربا. ٹھیک ہے. پھر آپ 33 سے میں آگے 34 سے آگے نہیں بڑھا. اچھا 35 مطلب یہ میں میکسیمم بتا رہی ہوں. جیسے بی ایم آئی کا ہم کہتے ہیں کہ 18 to 25 بی ایم آئی از اوکے. اچھا. لیکن اگر میری 21-22 ہوگی تو پرفیکٹ ہے نا, میں نے لازمی 25 پہ جا کے بریک لگانی ہے. اسی طرح سے 35 سے اوپر چلی جائے تو آپ اوبیسٹی میں جاتے ہیں. اچھا. اس ڈینجرس, وہ الارمنگ سچویشن, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ابھی ٹھیک ہے, یہ ابھی تھوڑا سا خراب ہو رہا ہے, اور یہ بالکل مزید خراب ہونے والا ہے, مزید خراب ہو گیا. ایک تو آپ نے مائنڈ میں ہی رکھنا ہے کہ 35 سے اوپر نہ جائے, مرد ہو یا عورت ہو, دونوں. دوسری چیز یہ آتی ہے کہ جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے آپ کا میٹابولزم سلو ہوتا ہے.
یعنی آپ کے جو برن کرنے کے جو ہم کہتے ہیں نا کہ بچوں کو ہم کہتے ہیں یہ تو پتھر بھی کھا لیتے ہیں تو ہضم ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا ہاضمہ بہت بہتر ہے. جیسے جیسے ہماری ایج جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو کیونکہ ہمارا مسل میس لوز ہوتا ہے تو ہمارا میٹابولزم سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا if you're lucky کہ اگر آپ کی لائف سٹائل بڑا ایکٹیو رہا ہے تو آپ مسل میس ریٹین کر کے رکھیں گے اور آپ کا ہاضمہ ایون 40s میں 50s میں بھی بہتر رہے گا. اچھا بہتر رہے گا. لیکن اگر آپ بالکل سیڈنٹری لائف یعنی ایک بالکل عام لیٹے والی لائف یعنی ایک اچھی عیاشی والی لائف گزار رہے تھے تو نقصان ہوگا. تو نقصان آپ کو ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس میں ضروری ہے کہ آپ ایک تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں آپ مشقت بھی نہیں کرنا چاہ رہے لیکن بہتر بھی رہنا چاہ رہے ہیں تو پھر کھانا کم کرنا پڑے گا. کھانا کم کرنا پڑے گا تب کچھ گنجائش ہے. تب گنجائش ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے کسی بھی ریزن کی وجہ سے نہیں کر سکتے کہ بھئی ہمارے سے یہ ویٹ ٹریننگ نہیں ہوتی ہم جم نہیں جا سکتے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے واک نہیں کر سکتے ہیں. ہاں واک کریں. پھر واک لازمی ہے. نہیں کریں گے تو بھئی سب کچھ نہیں ہونا. دیکھیں جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ہے ٹھیک ہے نا کہ آپ تھوڑی سی ایروبک ایکٹیویٹی رکھیں. ایروبک ایکٹیویٹی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے جاگنگ واک سوئمنگ اینی تھنگ وچ ہیو سائیکلنگ جیسے ہم سائیکل بھی چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کم سے کم 150 منٹس ریکمینڈڈ ہیں ان اے ویک. کتنے؟ 150 منٹ 150 منٹ کر لیتے ہیں پورے ہفتے میں آپ کو ریکمینڈڈ ہے. آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ جیسے مرضی کر لیں 20 کر لیں 30 کر لیں ایکٹیویٹی آپ کوئی بھی رکھیں لیکن یہ ریکمینڈڈ ہے. اچھا ایک اور چیز جی یعنی ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر کیونکہ ہم نے مردوں کو پھر بھی کوئی چانس مل جاتا ہے کہ پھرنے گھومنے کا. جو خواتین ہیں پھر ہم جو شہروں کی بات کریں بہت گھر کسی کے بڑے نہیں ہیں کسی کو پارک نہیں قریب ہے. اب چھوٹا سا گھر ہے اس نے کہا کہ چلو سائیکل ہی رکھ لیتے ہیں تو کیا اس سائیکلنگ کرنے سے یا اس سے بھی کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ کچھ نہ رکھیں ویسے کریں ورک آؤٹ. اب مثال کے طور پہ میرے گھر میں ایک 10 بائی 10 کا کمرہ ہے اس کے اندر بیڈ بھی پڑا ہوا ہے. مطلب مجھے تو ٹوٹل میرے خیال سے ٹوٹل شاید 5 بائی 5 کی جگہ چاہیے ہوگی یا ایون اگر آپ کے پاس زیادہ جگہ تو یہ لکی. ٹھیک ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے ٹھیک ہے کہ خواتین مسٹ ویٹ ٹریننگ. اب ویٹ ٹریننگ جیسے میں نے کہا کہ آپ کو اکوپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ باڈی ویٹ کریں ٹھیک ہے. اب لیٹ سے کہ میرے پاس بیگ ہے اسکول کا بچے کا کسی کا بیگ ہے کتابیں آج کل تو بچوں کے بیگ بھی 15 کلو کے بیگ ہیں بیچارے جھکے ہو پھرتے ہیں. آپ بیگ لے لیں آپ کے پاس ٹیبل ہوگا آپ کے پاس کرسی ہوگی آپ پش اپس لازمی کریں. اچھا. آپ برپیز لازمی کریں جمپنگ جیکس کریں اسکواٹس کریں لنجز کریں سٹ اپس کریں پلانک ہولڈ کریں. یہ 5-7 ایکسرسائزز کا ایک آپ پیکج بنائیں ایک گلدستہ بنائیں اسے ٹائمر لگا لیں یا سیٹس بنا لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ میں نے لیٹ سے یہ 10 ریپیٹیشن ہے میں نے 5 دفعہ ان کو پورا ایک سیٹ میں نے 6-7 ایکسرسائزز کرنی ہے 1 منٹ کے ریسٹ کے بعد دوبارہ ریپیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. آپ کی اسٹرینتھ بڑھے گی انڈورنس بڑھے گی اسٹیمنا بڑھے گا اینڈ یو ول گیٹ ان شیپ کیونکہ آپ کا میٹابولزم تیز ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا. سلو اینڈ اسٹڈی آپ نے ون دا ریس کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں سلو پروگریس از اے پروگریس. ٹھیک ہے. ایک تو ایکسرسائز والا مسئلہ یہ حل ہو گیا آپ کا. ٹھیک ہے. دوسرا ٹائم کا ہوتا ہے کب کریں. ہاں کسی بھی ٹائم پہ کریں جو بھی ٹائم ملے جب ٹائم ملے کریں کر سکتے ہیں لیکن کنسسٹنٹ رہیں. اچھا. کنسسٹنٹ ایک تو ہفتے میں 2 دفعہ آپ لیٹ سے اب کوئی بھی لڑکی ہے یا خاتون ہے میری ایج کی ہے کوئی بھی ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے لیٹ سے منڈے کو کیا تھرسڈے کو کر لیں فرائیڈے کو کر لیں مطلب 2 دن آپ نے تھوڑی سی ویٹ ٹریننگ باڈی ویٹ ٹریننگ ہے یا آپ کے پاس ویٹس ہیں بہتر ہے. باقی ٹائم میں کوشش کریں کہ لیٹ سے میرے پاس واک کی بھی جگہ نہیں ہے میرا گھر چھوٹا ہے سیڑھیاں تو ہوں گی نا سیڑھیاں 20 دفعہ اوپر نیچے جائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یا 50 دفعہ اوپر نیچے جائیں. ٹھیک ہے. مطلب پھر یہ تو کر سکتے ہیں نا ایگزیکٹلی کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم پہ کریں. اور دوسرا جو میں نے شروع میں ایک بات کی تھی ٹھیک ہے ٹرائی ٹو بی ایز ایکٹیو ایز پاسبل. ٹھیک ہے. پیٹ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پوسچر از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. سب سے پہلا پیٹ جو آپ کا نکلنا شروع ہوتا ہے جب ہم یوں ہوتے ہیں. اچھا. دین از سم تھنگ ٹھیک ہے نا جو آپ کو ٹریگر کرتی ہے کیونکہ آپ کو پوسچر آپ کی اسپائن اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹ بنائی ہے تو آپ اسٹریٹ بیٹھیں گے اسٹریٹ. کیونکہ ایک جو اگر ہم آفس میں کام کرتے تو ایک ہمپ آتا ہے آپ کا یوں پہلی چیز تو آپ کا پیٹ نکالنے کی یہیں سے آ جاتی ہے. اچھا یہاں سے شروعات ہو جاتی ہے. دوسرا جو ہم بالکل یوں اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا. سب سے پہلی چیز جو ہم یوگا میں بھی اب لوگ اکثر وہ کر رہے ہوتے ہیں پہلی چیز آتی ہے پوسچرل میں پہلے اپنا پوسچر ٹھیک کریں گے تو آپ کو ہائٹ میں بھی فرق نظر آئے گا اور آپ کا پیٹ بھی آپ کو بہتر نظر آئے گا. ایگزیکٹلی. دوسری چیز یہ آتی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جب بھی آپ جاگ واک رننگ سوئمنگ واٹ ایور جو بھی کریں ہر چیز میں آپ کا پیٹ تو انکلوڈ ہے نا. ایسا ہی ہے بالکل. تو آپ کوشش کریں ٹھیک ہے نا کہ آپ پیٹ کی ایکسرسائز جب کر رہے ہیں تو آپ ایبس کو انگیج رکھیں. ٹھیک ہے. لیٹ سے میں گھر میں بالٹی اٹھا رہی ہوں اب اگر میں نے ایک ہاتھ سے بالٹی رائٹ ہینڈ سے اٹھائی ہے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے کیا استعمال کروں گی پیٹ.
ٹھیک ہے. اگر میں کوئی چیز لفٹ کر رہی ہوں اوپر تو میں نے کس حساب سے کور کو مینٹین کرنا ہے, پیٹ سے ہی اپنا بیلنس رکھنا ہے نا. تو پیٹ ہر چیز میں انوالو ہے. ایک تھوڑی بہت اسمال چینجز ان یور ڈائٹ کہ آپ یا تو تھوڑا سا کھانا کم کریں یا تھوڑی ایکٹیویٹی بڑھائیں. دو ہی راستے ہیں آپ کے, اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی اچھا دوسرا جو آپ آتے ہیں, آپ نے جو بات کی کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ چلو آج کل بڑے آسانی سے جو ہے وہ مختلف قسم کے آپریشن بھی آئے ہوئے, آپریٹ کر لیں گے, تو کیا وہ پروسیس سے بھی کوئی کنٹرول ہو جاتا ہے یا وہ پھر ایک الگ ڈیبیٹ ہے؟ نہیں, ہوتا ہے لوگوں کا. مطلب میں نے کچھ کلائنٹس کو اپنے دیکھا ہے, ایک ٹمی ٹک آتا ہے جو شاید بہت زیادہ پیٹ ہوتا ہے, وہ اس پہ ہوتا ہے, اور ایک شاید لائپوسیکشن کر کے ہے, ٹھیک ہے. لیکن کیوں کرائیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ پیسوں کا پرابلم نہیں ہے. مطلب دیکھیں, ہمیں واقعی وہ کترینہ کیف والی باڈی چاہیے ہی نہیں. مطلب میں خود بھی ایک خاتون ہوں, میرے ساتھ اور بہت ساری بندی ہیں, ہمیں وہ باڈی نہیں چاہیے کیونکہ ہم نے کون سا کوئی جا کے باہر ہم نے وہ کرنا ہے فلم انڈسٹری میں. ہمارا مقصد ہے کہ وی وانٹ ٹو اسٹے فٹ, وی وانٹ ٹو لک پریٹی, ٹھیک ہے, اینڈ دیٹس اوکے, ٹھیک ہے. اس کے لیے ضروری ہے, ٹھیک ہے, کہ اسمال چینجز میک یور لائف ایزی. کھانے پینے میں تھوڑے بہت چینجز ہیں, تھوڑی سی ایکسرسائز ہے, آپ نہ کریں 6 دن 7 دن. میں نے کہا کہ ہفتے میں 3 دن ہی نکال لیں, ٹھیک ہے. باقی تو ڈائٹ کام کرے گی نا, 80% تو ڈائٹ کام کرے گی. اب تو ہم پہلے کہتے تھے 40% ڈائٹ ہے اور 60% آپ کا مطلب 40% آپ کا جو ہے ورک آؤٹ ہے اور 60% ڈائٹ ہے. اب میں کہتی ہوں 80% ڈائٹ ہے اور باقی 20% آتا ہے. دوسرا, سلیپ پیٹرن, اچھا, ویری امپورٹنٹ. وہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اسٹریس میکس یو فیٹ. اسٹریس آپ کو کر لیتا ہے موٹا. اسٹریس آپ کو موٹا کرتا ہے کیونکہ آپ بالکل سب کچھ صحیح کر رہے ہیں. مطلب میں کھا بھی صحیح رہی ہوں, مجھے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے, لیکن اسٹریس آپ کی باڈی کے سسٹم کو ویسے تو ہم نے سنا ہے کہ اسٹریس آپ کو کمزور بھی کر لیتا ہے. پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. اسٹریس ایکچولی منچنگ کرتے ہیں لوگ اسٹریس میں, ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ فوڈ میکس یو ہیپی, ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ فوڈ کھا رہے ہیں تو جب بھی ہم کبھی ٹینشن میں آتے ہیں نا تو ہم ہر طرح منچنگ شروع کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہے, باہر جا کے کریں, گھر پہ کریں, ٹھیک ہے نا. تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی باڈی کو انف ریسٹ بھی نہیں ملتی ہے تو جو ہماری ایک مشینری ہے اس کو بریک نہیں آ رہی نا. اب مسلسل مشین کو چلائیں گے تو وہ کام نہیں کرے گی, اس کی پرفارمنس خراب ہوگی. بالکل ہوگی. تو سیم چیز ہے کہ جب رات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رات کو سارے سسٹم سلو ہو جائیں, وہ ریکوری موڈ میں چلے جاتے ہیں. یعنی پوری باڈی ریکوری موڈ میں چلی جاتی ہے. اور ہم ریکوری موڈ میں گانے سن کے نا تو اور دکھی شاعری کر رہے ہوتے ہیں, کھا رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ رات کو سوئیں تو پھر کیا طریقہ ہو سکتے ہیں؟ دکھی آتماؤں سے دور دور رہنا چاہیے. آپ نے 6 گھنٹے فور اڈلٹس, ٹھیک ہے نا, جیسے ہماری ایج کے فور اڈلٹس, لائک اگر آپ 25 30 35 ہیں, 40 ہیں یا اباو ہیں, کم سے کم 6 گھنٹے کی پیسفل سلیپ آپ کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے. کوشش کریں کہ آپ رات کے 2 بجے نہ سوئیں, ایک پیٹرن رکھیں. اوکے. میکسیمم جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ یار میں 11 بجے سے پہلے نہیں سو سکتا, اوکے فائن, نہیں آتی, ہاں ٹھیک ہے. لیکن پھر اب ہماری مصروفیات بھی بڑھ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن 6 گھنٹے کی نف سلیپ, دن کی سلیپ کبھی ریکور نہیں کرے گی. اگر کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم دن میں پوری کر لیتے ہیں نیند, دن کی نیند رات کی نیند کو کبھی بھی کور کر سکتی ہے, آلٹر نہیں کر سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ کی ڈائٹ, آپ کی ایکسرسائز, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نیند, یعنی یہ ساری چیزیں جو آپ نے بتا دی وہ ہمارے ہاتھ میں ہیں اور ہم اس کو اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن پہلی بات وہی کہ اپنے دماغ کو, اپنے مینٹل سسٹم کو ہے اس کو انگیج کرنا ہے, اس کو سمجھانے کہ بھائی صاحب یہ کرو گے تو ٹھیک, نہیں کرو گے تو پھر. اصل میں ہم ٹرینرز ہیں نا, تو اس لیے ہمیں تو شاید وہ لگتا نہیں ہے. جو ایک عام بندہ جس کو نہیں پتا نا, اس کو واقعی مشکل لگتا ہے. I don't blame anybody, ٹھیک ہے. کیونکہ اب ہمیں پتا ہے کہ یار کسی دن میرے پاس نہیں ہوتا ٹائم, کبھی میرے پاس مہینوں ٹائم نہیں تھا. جب میں اپنا گھر بنا رہی تھی میرے پاس بالکل ایکسرسائز کا ٹائم نہیں تھا, لیکن I was very busy, I keep myself busy. مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اس لیے میں نے کہا ہے کہ دیکھیں ہر کسی کے کمٹمنٹس ہیں, کبھی آفس کا لوڈ ہوتا ہے, کبھی گھر کا لوڈ ہوتا ہے, لیکن اگر آپ فٹ ہیں تو مینٹین ہی کرنا ہے نا, مینٹین رکھنا ہے, تو لائف آپ کی ایزی ہو جائے گی. ایگزیکٹلی ہے. کیوں ہم نے جو ہے مطلب 20-30 کلو بڑھا لینا ہے اور خود کی زندگی کو مشکل کرنا ہے. اب مطلب میں کوئی ینگ کو 20-22 سال کی تو نہیں ہوں یا 25 سال کی تو نہیں ہوں نا. میری لائف اس لیے ایزی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو مینٹین رکھا ہوا ہے. اگر میرے پاس ایک یہ بھی ٹرک ہے جو میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں لوگوں کے ساتھ, کہ لیٹ سے اگر مجھے کبھی لگتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ یار میں نے آج بہت کھا لیا, امی نے کبھی گوبھی بنائی ہے, گوبھی میری فیوریٹ ہے, کبھی امی کے گھر میں چلی جاتی ہوں نا تو پھر کھانا زیادہ ہو جاتا ہے, 2 روٹیاں بھی میں کھا جاتی ہوں, تو پھر میں باقی ٹائم میں کم کر دیتی ہوں.
یعنی دوسرا پورشن کم لے لیتی ہیں. کم مطلب کھانا کم کر دیتی ہوں. اگر مجھے لگتا ہے کہ یار اگر آپ کہیں شام کو دعوت پہ جا رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو باقی کیونکہ کیلریز کا ہی مسئلہ ہے نا. ایگزیکٹلی. اگر آپ کی شام کو دعوت ہے, آپ شادی پہ جا رہے ہیں, آپ ہالیڈے پہ ہیں, ٹھیک ہے, کچھ بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو پھر کوشش کریں کیلریز مینٹین کر لیں گے, ٹھیک ہے, تو لائف از ایزی. پھر ایکسرسائز کم بھی کریں اگر تو ہفتے بھی میں. بالکل میں اگری اس لیے ہوں آپ سے کیونکہ جو چیز آپ بتا رہی میں بھی وہ اس پہ عمل کر رہا ہوں. اور شاید رائٹ ناؤ میں 39 کا ہوں, ٹھیک ہے, تو 39 میں مینٹین رکھنا خوراکوں کو, ساری چیزوں کو, تو مجھے پتا ہے کہ بھئی صبح اتنی خوراک لے لی تو رات کو پھر اتنی لے لی, ٹھیک ہے, یہ بات بالکل درست ہے. اچھا کچھ لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو کر لیتے ہیں کہ اکثر چہرہ جو ہے وہ پھر یہ گلہ کرتے ہیں اب چہرہ ہمارا خراب ہو گیا ہے. تو اس چہرے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, یا وقت کے ساتھ جب ہم جیسے لیٹ سپوز میری ایج بڑھ رہی ہے تو آنے والے دنوں میں جب میں 40 کراس کروں گا 45 تک جاؤں گا, آہستہ آہستہ جو میرا چہرہ ہے وہ سکن آپ کی سیگ ہو جاتی ہے. ہاں, تو لیکن کچھ لوگوں کی وقت سے پہلے ہو جاتی ہے. زیادہ کہتے ہیں ہم نے ڈائٹ پلان کی, ہم نے وہ کیا, یہ کیا, بہت ساری چیزیں لوگ کرتے ہیں, ٹھیک کرتے ہیں, ایسا نہیں کہ بہت سارے لوگ نہیں کرتے ہیں. تو ان کے لیے کیا ہے کہ جو میرے ایج سے کم ہے وہ کیا ایسی چیز خوراک استعمال کر سکتے, کم سے کم چہرہ جو ہے ان کا. پہلی چیز جو وقت سے پہلے یہ چیزیں آتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سڈن ویٹ لاس. اچھا, اگر آپ نے بہت جلدی ویٹ لاس کیا, وہ دوائیوں سے کیا یا کوئی آپ نے بوٹ کیمپ جوائن کیا ہوا تھا, آپ نے بہت جلدی ریپڈلی آپ نے ویٹ لوز کیا, تو وہ آپ کی اسکن پہ آپ کے فیس پہ ڈیفینیٹلی آئے گا. ٹھیک ہے, اس کا ریزن یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ جو ریکمینڈیڈ ویٹ لاس ہے وہ 2 سے 3 کلو ان اے منتھ ہے. اچھا, کسی بھی ایج میں کبھی بھی 2 سے 3 کلو از ریکمینڈیڈ ویٹ لاس جو آپ نے 1 مہینے میں کرنا ہوتا ہے. اب میں نے زیادہ کر لیا تو فیس پہ آئے گا, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ آتی ہے کہ اگر آپ کی ڈائٹ بھی ٹھیک نہیں ہے, یعنی اب مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے نا, آپ ڈائٹ میں کسی نے آپ کو کہا سوپ ڈائٹ لے لیں, یا جیسے کیٹو ڈائٹ آئی ہوئی تھی, آج کل بھی میرے خیال سے ہے کیٹو ڈائٹ, جب آپ کاربز کم کر دیتے ہیں اپنی ڈائٹ سے, یا کسی لیکوڈ ڈائٹ پہ چلے جاتے ہیں, یا بالکل ہی بیلنس ڈائٹ پہ نہیں جاتے ہیں, تو وہ بھی آپ کے فیس پہ آئے گا, سیدھا فیس پہ اثر کرے گا, سیدھا فیس پہ آئے گا آپ کے. باقی چیزیں تو کسی کو نظر نہیں نہ آتی, ہمیں تو فیس ہی نظر آتا ہے. ایگزیکٹلی. تو سڈن ویٹ لاس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اگر جیسے انڈر آرمز لوگوں کا پرابلم ہوتا ہے, یا اگر اب باقی بھی باڈی ہے وہ نظر نہیں آتی ہے, تو وہ اسکن سیگ کر جاتی ہے, واٹر ریٹینشن بھی وہ سمجھ وہ تو اپنی نظر نہیں آتی لیکن فیس نظر آتا ہے. تو اگر آپ مسل میس دیکھیں, کارڈیو ورک آؤٹ ہم نے اس لیے بھی صرف ریکمینڈ نہیں کرتے, جیسے آپ میراتھن رنرز کو دیکھیں, اگر آپ نے میراتھن رنرز کو دیکھا گا تو وہ بہت ہی سکنی ہوتے ہیں, ایسے پتلی پتلی ہڈیاں ان کی نظر آ رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ کسی کراس فٹ ٹرینر کو دیکھیں گے تو اس کی باڈی آپ کو رپڈ نظر آتی ہے, ٹائٹ نظر آتی ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ ایکسیسو کارڈیو بھی کرتے ہیں نا, تو آپ کی باڈی تو اوور آل لوز کرتی ہے, تو آپ مسل میس بھی لوز کر جاتے ہیں. اچھا, 2 چیزیں ہیں, اگر آپ ضرورت سے زیادہ کارڈیو کر رہے ہیں آپ کی اسکن سیگ کر جائے گی. اچھا, یعنی ضرورت سے زیادہ کارڈیو کرنی نہیں کر سکتے آپ, ٹھیک ہے. ضرورت سے زیادہ کریں گے, ٹھیک ہے, تو آپ مسل میس بھی لوز کر جائیں گے. لیٹ سپوز اگر آپ ریگولر کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بھائی صاحب میں اسمارٹ ہوں, یا اسمارٹ خاتون ہے, لڑکی ہے, اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے بتایا کہ بھائی صاحب خوراک بھی ایسی مینٹین سارا کچھ, کتنی واک ضرورت ہے اس کو؟ واک 30 to 40 منٹس آپ کریں, اور کیا وہ میں ایک لفظ استعمال کروں, ظاہر بات ہے جو جانور ہیں ان کے لفظ استعمال کروں, میرے ایک ڈاکٹر دوست ہیں, وہ کہتے ہیں یار اب ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں اتنا بھاگنا چاہیے, یعنی ایک ایسی رن ہمیں کرنی چاہیے جیسے پیچھے ہمارے کتے پڑے ہوں اور سانس ہماری ہکلائی ہو, یہ بھی اگر آپ نے کی ہو 10 منٹس کی بھی, تب یہ انف ہے. ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نو, اٹس ناٹ انف. اچھا, پہلی چیز تو یہ کہ جو لوگ واک کرتے ہیں ان کو میں یہ بتا دوں کہ اگر آپ کا گول ہے فیٹ لاس کرنا, تو آپ کا ہارٹ ریٹ کم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لائک آپ کا 40 to 60%. ہارٹ ریٹ تو اگر آپ جم جائیں گے تب مشینیں آپ کو بتائیں گی, اب میں میدان میں نہیں, آپ کو آپ کا ہارٹ خود بتا دے گا. آپ کا ہارٹ بتائے گا, جب ہارٹ کریں گے تو آپ کو خود بتا دے گا. لیکن جب آپ واک یا اسپرنٹ واک کر رہے ہیں, تیز واک کر رہے ہیں, لیکن آپ آؤٹ آف بریتھ نہیں ہو رہے, آؤٹ آف بریتھ کو کیا کہیں گے, یعنی سانس نہیں چڑھ رہی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان رینج ہیں, نارمل ہیں. تو دین اٹس اوکے, دین یو ار ان ا فیٹ برننگ زون. ہم اس کو کہتے ہیں. وہ کتنے منٹ کی کافی ہے پھر؟ آپ جتنے مرضی ٹائم کریں, 30 منٹس کریں, 40 منٹس کریں, 1 گھنٹہ کریں, 2 گھنٹے کریں, ٹھیک ہے. لیکن 20 منٹس کے بعد آپ کی باڈی ایکچولی فیٹ برننگ زون میں آتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, مطلب جب آپ واک کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا, اگر آپ کا گول ہے کہ میں نے کیلریز برن کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ بھاگیں گے. اچھا,
پھر آپ بے شک اسپرنٹ کریں, بے شک آپ جو ہے مطلب جاگ کر رہے ہیں یا ایون رننگ بھی کر رہے ہیں, تو پھر آپ صرف کیلوریز برن کر رہے ہوں گے. لیکن اگر آپ کا گول ہے فیٹ برن کرنا, ٹھیک ہے, تو آپ کو اسٹڈی رہنا پڑے گا. پھر آپ بھاگیں گے تو صرف کیلوریز برن کریں گے. دوسرا, ضرورت سے زیادہ, جو میں نے کارڈیو سے بات کی, ضرورت سے زیادہ کارڈیو آپ نے نہیں کرنا. لیکن اگر آپ کارڈیو کر بھی رہے ہیں, واک, جاگ, سوئمنگ, کچھ بھی کر رہے ہیں, لیکن ویٹ ٹریننگ مسٹ ہے. مرد ہو یا عورت ہو, ہفتے میں 2 دن نہیں کریں, نہیں تو ایک ہی دن نہیں کریں, مطلب کسی بھی دن ہفتے میں ایک ٹائم نکال لیں اور فل باڈی ٹرین کر لیں آپ. ٹھیک ہے, تو تب بھی ٹھیک ہے, تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب 1 ویک میں انف ہے, 1 ویک میں بھی انف ہے. اگر آپ فل باڈی ٹرین کر دیتے ہیں, گھنٹہ ڈیڑھ آپ نے لگا دیا, آپ نے ہر میجر مسل کو, ٹھیک ہے نا, جیسے آپ کی لیگز ہو گئی, آپ کی چیسٹ ہو گئی, آپ کا ایبڈومینل کا ورک آؤٹ ہو گیا, جو بھی ہو گیا, تو وہ بھی ٹھیک ہے. اگر آپ ڈائٹ اپنی مینٹین کر کے چلتے ہیں تو نہ کریں ورک آؤٹ. اچھا, ٹھیک ہے نا, ایک ہی دفعہ ہفتے میں کر لیں. ایک ہفتے میں ایک دن بھی آپ نے بڑا آسان سا دے دیا. اچھا, جو بات ہم بیچ میں سے چھوڑ گئے تھے, اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اسکن کا. یس, دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو اگر آپ کارڈیو, پہلے دیکھیں آپ نے خود اپنا وہ لائف سٹائل دیکھنا ہے نا, کہ کیا مجھے کاز کیا, میں نے ایسا کیا. ایک, اگر آپ نے فوڈ انٹیک کم کر دی, ٹھیک ہے, یعنی آپ سالڈ فوڈ نہیں کھا رہے ہیں یا بہتر فوڈ نہیں کھا رہے ہیں, تو وہ آپ کے اسکن پہ آئے گا. دوسرا, اگر آپ ضرورت سے زیادہ کارڈیو کر رہے ہیں, تب بھی آپ کے فیس پہ آئے گا. تیسرا, اگر خدا نہ خواستہ آپ بیمار ہیں, کوئی میڈیکل ایسی سچویشن ہو گئی ہے, جیسے خون کی کمی ہوتی ہے تو چھائیاں آ جاتی ہیں, کچھ بھی, تو سب سے پہلے تو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اس کا کاز کیا ہے. اچھا, کاز کے بعد پھر ہم ریمیڈی بتاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ اگر جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ ضرورت سے زیادہ کارڈیو کر رہے ہیں تو سٹاپ. ٹھیک ہے, یعنی وہ ساری چیزوں کی مقدار ہونی چاہیے, تب جا کے آپ مینٹین اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں. تہمینہ صاحبہ, بڑی خوبصورت گفتگو آپ کے ساتھ رہی اور بڑے مزے کی کے جو ٹپس ہیں آپ نے دیے. جاتے جاتے کچھ اچھا سا پیغام بھی دیکھی جائے گا صحت کے حوالے سے. پیغام تو ایز یوزول ہمیشہ یہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, خود سے پیار کریں. زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, لیکن جب تک زندہ ہیں, اپنی لک آفٹر کریں. اپنی صحت ہوگی تو باقی چیزیں بھی اچھی لگیں گی, لیکن اندر سے ہی ہم مرے ہوئے ہوں گے تو باقی چیزیں بھی اچھی نہیں لگیں گی. یو ول ناٹ فیل پازیٹیو. تو میری ریکویسٹ یہی ہے, جو بھی دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ خوش رہیں, اور جو آپ کے پاس ہے اس پہ آپ خوشی, مطلب سیٹسفیکشن رکھیں, اور دوسروں کو بھی آپ خوش رکھیں. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی جاتے جاتے, اور تھینک یو سو مچ, بڑا اچھا لگا آپ سے مل کر. ہماری کوشش ہوتی کہ ایسے مہمانوں سے آپ کی ملاقات کرائیں, کیونکہ جو ان کی جو تجربات ہے, اس تجربات سے آپ کو زیادہ زیادہ فائدہ ہو, اور آپ لوگوں نے جو باتیں کی, اس کو اگر آپ اپنی زندگی میں تھوڑی بہت آپ اس کو, یعنی اس پر اگر آپ عمل کرنا شروع کر لیتے ہیں, تو یقین مانیں اس کا بہت خوبصورت بہترین رزلٹ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ جب فیل کریں گے, جب رزلٹ آتا ہے, تو یقین مانیں آپ کہیں گے کہ بھئی سب اب کچھ اور. سو بہرحال ناظرین, ایک اور مہمان کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات کراتے ہیں. ہم لیتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت جو ہے مارننگ شو میں موجود ہیں, جس سے ہم بہت ساری باتیں کریں گے, ان کی شاعری بھی سنیں گے, ان کے کلام بھی سنیں گے, لیکن ساتھ ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں بھی وہ اس وقت نبھا رہے ہیں. سو کیا ذمہ داریاں وہ نبھا رہے ہیں, نبھا چکے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں یہ شاعری کا ذوق, یہ شوق کیسے لگا, کیا بچپن سے, نوجوانی سے, یا پھر کس وجہ سے, وہ بہت ساری چیزیں ان سے پوچھنی ہیں. خضر سلیم کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ان کے ساتھ آج کے کچھ لمحے نہیں ہیں, بلکہ کچھ آدھے گھنٹہ تقریباً ہمارے ساتھ ہوگا, ان کے ساتھ ہم رہیں گے. گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ سر مہربانی, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, آپ سے مل کر بڑا اچھا لگا. سب سے پہلے تو شروعات کرتے ہیں. سر, اس وقت ظاہری بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ کسی گورنمنٹ ادارے میں ہو, اور پھر ایسے جہاں آپ نے ڈیوٹیاں نبھائی ہیں, تو پھر یہ جو شاعری کا ذوق ہے, یہ شوق ہے, اور کہیں نہ کہیں کیونکہ ایسے لوگ ہمیں بڑے ڈرائی لگتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے نا. سو سر یہ بتائیں کہ کیا ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں ابھی, کیا رسپانسبلٹیز ہیں, پھر آتے ہیں آپ کے ٹاپکس پہ بھی. یہ بیسیکلی تو میں بیوروکریسی میں ہوں. اچھا. تو ایک ہمارا سی ایس ایس میں گروپ ہوتا ہے, او ایم جی, آفس مینجمنٹ گروپ. اچھا. تو یہ بیسیکلی منسٹریز, جو فیڈرل گورنمنٹ کی منسٹریز ہیں, وہاں پہ ہم سرو کرتے ہیں ایز اے سیکشن آفیسر. ہماری انٹری ہوتی ہے, اس کے بعد ڈپٹی سیکرٹری, اور وہ ہم مختلف عہدوں پہ. تو ہمارا جو بیسیکلی پیرنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, جو ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ, وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہوتا ہے, تو وہ ہمیں مختلف منسٹریوں میں جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پوسٹ کرتا ہے. تو ایز اے سیکشن آفیسر اسٹارٹ لیا, مختلف منسٹریوں سے ہوتے ہوئے. یہ 14 ڈپارٹمنٹ کو میں نے سرو کیے ہیں جی. پاکستان میں 14 ڈپارٹمنٹ میں, 14 منسٹری ڈویژن ڈپارٹمنٹ, جس میں مختلف منسٹریز بھی ہیں. اس میں ایف آئی اے میں کوئی 4 سال گزارے ہیں. اچھا. اس کے بعد آج کل میں ڈائریکٹر ہوں بناول فنڈ, ایک ادارہ ہے. اچھا. جو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے وہ ادارہ بنا ہوا تھا. اچھا. تو ان کے جو ڈیتھ ہوتی ہے ڈیورنگ سروس, یا ریٹائرڈ اپنا
یہ ڈسیبلٹی بیسس پہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو ان کے بچوں کو ان کی فیملیز کو ہم کوئی فنڈنگ دیتے ہیں ان کے بچوں کی شادیوں پہ. اس کے علاوہ جو سرونگ ہیں ان کے لیے بھی ان کے بچوں کے اسکالرشپس ہوتے ہیں, تو یہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائی جتنے بھی ان کو ہم وہ کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں خضر صاحب کہ جب سی ایس ایس آفیسر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سب کتابی کیڑا ہے اور سارا دن تو اس نے کتابوں میں, یہ شاعری کا کیا کچھ دل پہ کوئی چوٹ کھائی, کوئی ایسا درد, کوئی ایسی تکلیف ہوئی؟ اچھا یہی سمجھا جاتا ہے, بلکہ وہ میری بیگم بھی یہ کہتی ہیں کہ جی آپ کو لگتا, لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے میاں کو عشق لگ گیا, تو یہ کوئی روگ لگ گیا, یہی کہا جاتا ہے. اور شاعروں کے بارے میں شاعروں کا کانسیپٹ یہ تھا کہ وہ بڑی سی ان کی داڑھی بڑی ہوگی, عجیب سے کپڑے ہوں گے, تکلیف میں ہوں گے, بڑے بڑے بال ہوں گے, جیسے ساگر صدیقی وہ کانسیپچل وہ آتا ہے نا لوگوں کے ذہن میں. ہمارے ایک دوست ہیں احمد فراز, اس کو دیکھتے ہیں تو لمبے لمبے بال, اتنی داڑھی, اور احمد فراز صاحب بالکل ہم جانتے ہیں. تو وہ لیکن اصل میں آج کل کوئی جو ماڈرن جدید دور ہے تو شاعروں نے بھی اپنے آپ کو حلیہ بدل لیا ہے. اب دیکھیں اس حلیے میں آپ کو ملتے ہیں, اور بیوروکریسی میں بہت سارے آپ کو شاعر ملتے ہیں. شکیل جاذب صاحب ہیں ہمارے بیوروکریسی میں, آپ نے سنے ہوں گے, پرائڈ آف پرومس بھی ان کو شاعری پہ ملا ہے. اچھا اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, بہت سے ریٹائرڈ لوگ ہیں, حاضر سروس میں ہیں. تو وہ افضل خان صاحب ہیں, بڑے مشہور شاعر ہیں, وہ این ایچ اے میں ہیں. تو مختلف بیوروکریسی سے بھی لوگ آ رہے ہیں. تو یہ اچھا شاعری کے لیے ایک محبوب خزاں صاحب تھے, ایک شاعر تھے, وہ کہتے تھے کہ شاعر یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو شاعری جو ہوتا ہے یہ آپ کی انسٹنکٹ میں ہوتی ہے. تو بیسیکلی تو کچھ وقت کے لیے دب جاتی ہوگی, یہ پیچھے چلی جاتی ہے, کچھ روزے رکھتی ہوگی, ہاں مطلب روزگار کے سلسلے میں لوگ اپنا اس کو پیچھے لے جاتے ہوں گے, کیونکہ شاعری سے آپ پیسے تو نہیں کما سکتے, یہ آپ کا شوق ہے, آپ اس کو لوگوں کے سامنے آپ کا اظہار ہے. تو لفظوں کی لڑیاں پرو کے آپ اپنے اظہار کر لیتے ہیں. تو یہ تو شروع سے ہی تھا, پھر اس کے بعد بیوروکریسی میں شروع سے, یعنی اگر ہم شروعات کرتے ہیں پاجی, کیونکہ جو ہم نوجوانی کی سیڑھی پہ آ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جذبات و خیالات وہ ساری چیزیں منتشر ہوتی ہیں, بدلتی رہتی ہیں. تو کیا ہم اس وقت سے کہیں یا کچھ ایسی چیز آپ کے سامنے کوئی کتاب لگی اور پھر آپ نے سوچا کہ یہ زبردست ہے, میں بھی شروعات کر سکتا ہوں؟ نہیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ دیکھتے ہیں, چیز سنتے ہیں, شروع میں جوانی میں آپ ٹین ایج میں ہوتے ہیں, آپ کو شاعروں سے متاثر بھی ہوتے ہیں. فرت بادشاہ کو پڑھتے تھے, ان کی کتاب تازہ آئی تھی شام کے بعد. اچھا, فرت صاحب جو لاہور والے ہیں, تو وہ پڑھی, اس کے بعد وہاں سے سٹارٹ کیا. پھر گریجویشن میں تھے تو ایک دو شعر بھی اس وقت ہے, تو محبت کی دنیا بسا کے چلے ہم, کسارے جہاں کو بھلا کے چلے ہم, اس قسم کی وہ جو ٹین ایج کی شاعری, محبت کی رومانوی شاعری ہوتی ہے. تو اس کے بعد وقت کے ساتھ میچور ہوتے رہتے ہیں, لیکن وہ چیزیں کچھ بیوروکریسی مصروفیات اتنی بڑھ گئیں کہ نہیں آ سکی. پھر تھوڑی سی ابھی آ کے تھوڑا سا ٹائم ملا. میں جو اس طرف آ رہا ہوں, ظاہری بات ہے جی کہ میں یہ جو سوال ہے میرا کہ پاجی جو سٹارٹ آپ نے شروعات دی, اب شاعر جو ہے, اب میرے جیسے آدمی کو نا شعر یاد نہیں ہوتے ہیں, حالانکہ میرا پڑھنے لکھنے سے ہی زیادہ وہ تعلق ہے, لیکن شعر مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں, یاد نہیں ہوتے, نہ میں شاعر بن سکتا ہوں. پر میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں کہ وہ شاعر بھی ہیں, وہ ہمارے ساتھ بھی ہیں. تو آپ نے جو بات کی, کہیں نہ کہیں ایک چیز تو ہوتی ہے, ایک آمد لفظوں کی. آپ کو لگتا ہے کہ اب میرے اندر ایک تھا کہ بھئی میں کچھ کر سکتا ہوں, ٹیلی ویژن پہ کر سکتا ہوں, اور مجھے کرنا ہوگا, لیکن مجھے اس کے لیے پالش ہونا ہوگا. تو ایسی کوئی چیز محسوس کب ہوئی آپ کو, کون سا وقت تھا جس میں آپ کو محسوس کیا شاعری تو میں پڑھتا ہوں لیکن میرے اندر بھی کچھ چیز ہے کہ میں بھی کچھ شعر بول سکتا ہوں؟ سر یہ بیسیکلی تو یہ ہوا کہ جب کتابیں پڑھتے تھے پھر ایسا تھا جو شعر کہتے تھے, یہ جو میں نے آپ کو شعر ابھی سنایا ہے کہ محبت کی دنیا, اب یہ میں نے مجھے کوئی وزن کا نہیں پتا تھا, کیونکہ شعری میں اوزان بھی ہوتے ہیں, شعر میں وزن بہت, تو مجھے نہیں پتا تھا. بعد میں نے ادھر جہاں جلندری صاحب ہوتے تھے 95 96 میں, انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو وزن میں ہے. اچھا, تو مطلب یہ کہ وہی جو بات محبوب خزاں صاحب والی کہ جی آپ شاعر جو ہوتا ہے وہ آپ کے اندر سے جو شاعر اس کی نکلتی ہے شاعری. پھر شاعر تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ حساس ہوتا ہے, وہ چیزوں کو دیکھتا ہے. تو شروع میں آپ رومانوی شاعری کی طرف ہوتی ہے, جیسے یہ میں نے آپ کی وہ, لیکن وہ دب ضرور گیا, تھوڑے کم ہو گئی, اپنے لکھتے رہے. رومانس کم ہو گیا, رومانس کم نہیں ہوا, شاعری کے ساتھ رومانس, یس شاعری کے ساتھ رومانس کم ہو گیا. تو وہ پیچھے پھر جب تھوڑا سا اے تو نہیں ہوا نا کہ ساڑی پابی ملی تے پھر تسی کیا شاعری کی رومانس پاواں درد اتنے. میں نے کسی جگہ یہ بھی کہا تھا کہ کہتا کیوں چھوڑی, میں نے پھر میری شادی ہوگی. یہ بھی ہوتا ہے. تو بہرحال وہ ابھی تھوڑا سا ٹائم ملا, وقت ملا. پاجی گلاں بہت کرنیاں نے تواڈے نال, گھر بھی تسی جانا ہے, بھابی بھی شو ویکھ رہی ہے ساڈی. سر جو آپ کی کتابوں کا مجموعہ ہے جو آپ نے لکھی ہے, میں آپ سے چاہوں گا کہ یہ ایک ہے درد پنہا, جی چھپا ہوا درد جو آپ نے چھپایا ہوا ہے. جی بالکل چھپایا ہوا ہے, جی بالکل, یہ چھپا اب اس میں آ گیا, پابی نے درد کی بڑی بات اس کتاب میں آ گیا. اچھا, تو یہ جو کتاب ہے یہ کیسے آپ نے یہ جو مجموعہ آپ نے کیسے سوچا کہ یہ لفظ
یعنی یہ درد جو چھپانا ہے اور اس کو پھر کتاب کی صورت میں لانا ہے، تو یہ اس کو ٹائم کتنا لگا اس کتاب کو سامنے آتے ہوئے؟ 2-3 سال پہلے سے جب میں نے فارمل ایک دو استاد سے سیکھا، کوئی اذان سیکھے، کوئی ان سے کوئی گائیڈ لائن لینی شروع کی. سجاد علاقہ صاحب ہیں اسلام آباد میں، ان کی پچھلے دنوں کتاب بھی آئی ہے، چاند روشنی فریب ہے، روشنی، اور وہ نظموں کی کتاب، بڑے اچھے شاعر ہیں. ان سے میں نے سیکھنا شروع کیا، ان سے ملاقات 2-3 سال پہلے. تو پھر وہ پراپر ان کو دکھاتے رہے. وہ جب 60 65 80 اچھی غزلیں ہو گئیں تو پھر نیشنل بک فاؤنڈیشن ہے ایک ہمارا یہاں ادارہ، گورنمنٹ کا ادارہ ہے، ان کو میں نے بھیجا. میں نے کہا جی یہ میں نے ہے، تو انہوں نے اس کو دیکھا. ان کا ایک بورڈ ہوتا ہے، اس بورڈ میں لے کے بورڈ نے تو تقریباً 65 غزلیں جو تھیں وہ انہوں نے سلیکٹ کی کہ یہ آپ اس کی کتابی شکل میں آ سکتی ہیں. یہ آپ کی؟ جی میری جو ٹھیک ہے. پھر وہ یہ بیسیکلی کتاب جو درد پنہ ہے، یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن نے، جس کے احمد فراز صاحب بھی پہلے وہ چیئرمین ہوتے تھے، اور اس کے بعد آج کل مراد صاحب ہیں، تو انہوں نے اس کو پھر بورڈ سے پاس ہو کے پھر اس کو پبلش کیا. یہ گورنمنٹ سیکٹر انہوں نے. پاجی میں باتیں بہت ہیں اور آپ سے پوچھیں گے بھی، پھر شاید آپ کار جان دے اور پھر ساڑی پابی کی کہندی او اسی پرواہ نہیں کرنی پاجی، اسی بہت گلت واڑے نہ کرنی نے. پاجی پہلے تو یہ جو درد پنہ ہے، اس میں کچھ اچھی سی غزل جو یہ نوجوان ہے نا یہ ڈیمانڈ کریں آپ کی طرف دیکھنے کی، کچھ سنائیں ہمیں. میں سناتا ہوں. ایک چھوٹی بہر کی غزل ہے، میں یہ پیش کرتا ہوں کہ شہروں سے ڈر لگنے لگا ہے، شہروں سے ڈر لگنے لگا ہے، ویرانہ گھر لگنے لگا ہے. شہروں سے ڈر لگنے لگا ہے، ویرانہ گھر لگنے لگا ہے. بستی میں دل بن جارے کا، بستی میں دل بن جارے کا، لگتا نہیں پر لگنے لگا ہے. بستی میں دل بن جارے کا، لگتا نہیں پر لگنے لگا ہے. کیا بات. اور جنگ و جدل ہے بادہ کشوں میں، جنگ و جدل ہے بادہ کشوں میں. بادہ کشوں میں اگر ہم اس کا مطلب، جنگ و جدل ہے بادہ کشوں میں، جو شرابی ہوتے ہیں نا، شراب خانے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان میں جنگ و جدل ہے. اچھا. اور یہ استعارہ یوز ہوا ہے بیسیکلی. تو وہ جنگ و جدل ہے بادہ کشوں میں، پیر مغاں شر لگنے لگا ہے، جو شراب دینے والا. اچھا. جنگ و جدل ہے بادہ کشوں میں، پیر مغاں شر لگنے لگا ہے. کیا بات ہے. اور چڑھ گیا دار پہ ہنس کر ناحق، چڑھ گیا دار پہ ہنس کر ناحق، تابندہ سر لگنے لگا ہے. کمال. چڑھ گیا دار پہ ہنس کر ناحق، تابندہ سر لگنے لگا ہے. اور جس کو خضر تم گھر کہتے ہو، جس کو خضر تم گھر کہتے ہو، دیواروں در لگنے لگا ہے. آئے ہائے. جس کو خضر تم گھر کہتے ہو، دیواروں در لگنے لگا ہے. شہروں سے ڈر لگنے لگا ہے، ویرانہ گھر لگنے لگا ہے. پاجی تو شہروں سے اب بھی خوف آتا ہے؟ یہ پوچھیں گے، پاجی سے پوچھیں گے، لیکن ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خضر سلیم کھوکر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ شہروں سے کاہے کو ڈر لگتا ہے؟ کسی نے ستایا تو نہیں ہے، یا کسی نے ستایا تو نہیں ہے؟ تو ظاہری بات ہے کہ بھائی یہ بات جو ہم کر رہے تھے، شہروں سے واقعی اب ڈر لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ اصل میں بات وہ ایک وہ بات ہوتی ہے نا کہ رومانوی شاعری، اور آج کل جب میچورٹی آتی ہے تو پھر ہم جو شاعر ہوتا ہے، جیسے آپ کوئی بھی تخلیق کار ہو، آپ اپنا اظہار اپنی بات چیت سے کرتے ہیں، ہم اپنی شاعری سے کرتے ہیں. ادیب اپنی کوئی ایک دوسرا رائٹر جو پروز رائٹر ہوتا ہے وہ اپنی نثر سے کرتا ہے. تو یہ اظہار کے مختلف طریقے ہیں، ذرائع ہیں. تو جو آپ فیل کرتے ہیں، آپ بھی بہت ساری چیزیں فیل کرتے ہوں گے، اور وہ چیز اپنی لاتے ہوں گے اپنی باتوں میں، اپنی اس میں جو آپ کی اینکر پرسنز جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں اس میں. تو ہم بھی اس طرح جو چیز فیل کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں معاشرے میں، وہ کرب جو درد ہے سوسائٹی کا، وہی ہم شاعری میں لے کے. تو آج کل جو ہے نا، آج کل نظریاتی شاعری ہے کا دور ہے، جدید شاعری ہے، نظریاتی شاعری ہے. وہ رومانوی شاعری وہ اس طرح کی نہیں ہے. اور سر اس کو یعنی سلیم صاحب آپ نے کہا کہ رومانوی شاعری سے یعنی دور نہیں ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ اس وقت میں تھے، یعنی جہاں کہیں نہ کہیں جو آہیں بھرنا، کسی کی یاد ستانا، کسی کی تڑپ اور اس کی شادی ہو جانا، تو وہ جو وقت تھا اس میں پھر ایک الگ صورتحال ہوتی ہے، ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. اب جو سٹیج پر آپ ہیں تو کیا کبھی ایسا سوچا، ایسا لکھا ہے کہ یہ جو اس بار میرے کیمروں کے پیچھے جو یہ نوجوان ہیں، ان کے بھی آس پڑوس میں دل دھڑکتے ہیں، تو کیا اس قسم کی شاعری بھی تو نوجوانوں کے لیے کبھی کی ہے؟ جس طرح ہم نے دیکھا کہ وہ بہت سارے ایسے شاعر نوجوان جنہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، حالانکہ وہ ایک ایسی سٹیج پر چلے گئے جہاں میچورٹی بہت آئی ہے. سو جس طرح ہم نے فراز کی شاعری کو اگر آپ دیکھیں
تو پروین اس شاکر میں ہے، بھی پروین پرواز ہاں صاحب، ایگزیکٹلی. تو سر کبھی اس طرف کچھ لکھا ہے ان نوجوانوں کے جی جی بالکل، ان کے وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. جیسے ایک میری غزل ہے، میری غزل تو رومانی سے شروع ہوتی ہے اور پھر حقیقی حقائق پر مبنی. عشق حقیقی مجازی سے شروع ہوتی ہے اور عشق حقیقی پہ ختم ہوتی ہے. کیا بات ہے، کیا تو وہ ایک میری غزل ہے، اس کو 2 شعر میں سنا دیتا ہوں کہ تیری رگ رگ سے عیاں ہوتی ہے، سرد مہری بھی زباں ہوتی ہے. تیری رگ رگ سے عیاں ہوتی ہے، سرد مہری بھی زباں ہوتی ہے. کیا بات. لوگ تصویر ہوئے جاتے ہیں، تیری تصویر جہاں ہوتی ہے. کیا بات، کیا لوگ تصویر ہوئے جاتے ہیں، تیری تصویر جہاں ہوتی ہے. وقت رخصت میں اسے روک سکوں، اتنی توفیق کہاں ہوتی ہے. وقت رخصت میں اسے روک سکوں، اتنی توفیق کہاں ہوتی ہے. یہ محبت کی ندی ہے پیارے، رکنے سے اور رواں ہوتی ہے. یہ محبت کی ندی ہے پیارے، رکنے سے اور رواں ہوتی ہے. تیری رگ رگ سے عیاں ہوتی ہے، سرد مہری بھی زباں ہوتی ہے. یعنی دونوں ٹچ آپ نے دونوں دے ٹچ دیے، ہیں جی. مجازی بھی حقیقی بھی. بالکل صحیح. اچھا تو پاجی جب شاعری اس قسم کی رومانوی شاعری، اور ظاہری بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ شاعر حقیقت پر مبنی بات کر رہے یا مجازی، جو عشق مجازی ہے عشق حقیقی ہے. تو ساڑی پابی نے کہتے گلہ کی تھا کہ 10 کتھے آس پاس کوئی، یا آپ کہتی ہے پھر سمجھانا پہنتا ہے کہ نہیں ہے کڑیے گل حقیقی ہو رہی ہے. اچھا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ میری مسز ٹیچر ہیں، سائنس کی ٹیچر ہیں، واو. لیکن اس کی جو فیملی، اس کے جو والد صاحب ہیں وہ پروفیسر تھے اردو کے. ان کے جو دادا تھے پنجابی کے بڑے اچھے شاعر تھے، حیدر مستانہ. ان کی ہیر پہ ایک بڑی اچھی کتاب ہے جو انڈیا میں پڑھائی بھی جاتی ہے، اس کی کسی کورس میں پڑھائی بھی جاتی ہیر پہ ہے، وہ 3 بحروں کی اس کی وہ ہے. تو وہ اچھا مجھے بینیفٹ یہ ملا کہ وہ چونکہ وہ ادبی فیملی سے تعلق تھا، تو وہ مجھے، بلکہ میں اپنا شعر جو پہلا لکھتا ہوں یا کوئی پہلی غزل بھی ان کو سناتا ہوں. میں نے اس میں کتاب میں بھی لکھا ہے کہ ان کو سمجھ خراشی کرنی پڑتی ہے. وہ اگر اس کو اچھا لگے کام کاری کی حیثیت سے تو پھر بلکہ وہ سمجھتی بھی ہے چیزوں کو، تو پھر وہ مجھ بینیفٹ مل جاتا ہے. تو یہاں پہ فائدہ آپ کو یہ تھوڑا سا مجھے بینیفٹ یہ مل جاتا ہے. تھوڑا ملا زیادہ ملا ہے؟ بس تھوڑا بہت تو مل ہی جاتا ہے. بعض اوقات وہ. اچھا سر یہ بتائیں کہ ظاہری بات ہے ایک شاعر جو ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں، یعنی شاعر کے حوالے سے ہمارے جیسے جو سوچتے ہیں کہ شاعر بہت ہی رحم دل ہوگا، نرم مزاج ہوگا، کہیں نہ کہیں اگر آپ دیکھیں جو آپ کی ڈپارٹمنٹ، آپ جس ڈپارٹمنٹ میں رہیں اور بیوروکریسی میں رہیں، تو کیا اس شاعر نے اتنا موم کہیں بنایا ہے آپ کو کہ کئی جگہ سخت فیصلے بھی کرنے پڑے تو آپ سوچیں ہائے دل نہ توڑیے گا بھائی صاحب؟ سر میں تو کہتا ہوں کہ رولز آر میڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دا پیپل. رول جو ہوتا ہے نا وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بننے کے لیے ہوتے ہیں. اور جہاں پہ میرا یہ کال ہے، میرے صاحب دوست جانتے ہیں کہ جہاں پہ رول جو کسی کو فائنینشیل یعنی نقصان نہ ہو گورنمنٹ کو، تو وہاں پہ اگر رول توڑنا بھی پڑے تو توڑ دینا چاہیے. تو میں جس ادارے میں، وہاں بیوہ لوگ آتے ہیں، یتیم بچوں کے کیسز ہوتے ہیں اور معذور لوگوں کے کیسز ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں جن کی اپنی. اچھا میں ان کو کہتا ہوں کہ یار یہ دے آر گیسٹ آف گاڈ، اللہ کے مہمان ہیں، جن کا کوئی سفارش نہیں، اللہ کے مہمان. تو ان کو میں نے کہا ان کے خود میں خود بھی اٹھ کے چلا جاتا ہوں، ان کی چیزیں سیٹل کر. تو یہ شاعری کی حساسیت کا ہی وجہ ہے کہ جو حساس دل آپ کے اندر ہے تو دیکھا نہیں جاتا ان کو چیزیں جا کے. اور بہت سے لوگوں کو اب گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کا آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور لوگ ان نیسیسری چیزیں بھی لگاتے ہیں. تو میں خود سائن کر دیتا ہوں کہ یار میری ذمہ داری، جب ایف آئی اے نیب پوچھے گا تو میں رسپانس آپ کریں. اور 20,000 پہ مطلب تھوڑا سا وہ ایف آئی اے میں رہنے کا فائدہ بھی یہ ہوا کہ ہم آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کون سی چیزیں کیا انٹینشنز ہوتی ہیں، کیسے کیسز کیے جاتے ہیں. تو وہ تھوڑا سا لوگوں چیزوں کی سمجھ آئی، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. یعنی اس شاعری کی وجہ سے اندر کا جو انسان بہت سافٹ ہے. جی بالکل صحیح. یعنی اگر آپ کو سامنے سے کوئی بندہ ملے گا تو وہ سوچے گا یار بڑا ہارڈ قسم کا ہوگا، کیسے ہوگا، لیکن جب اندر. اچھا یہ بتائیں کہ جو آپ کا کام اتنا سخت قسم کا بھی جو ہمیں لگتا ہے، ظاہری بات ہے کہ آپ کو مختلف منسٹریز میں پھر آپ نے سرو کیا، پھر وہ ساری چیزیں اے ٹو زی آگے مختلف منسٹریوں نے پیش کرنی ہوتی ہے، آپ نے مختلف کابینہ کے سامنے بیٹھنا ہوتا ہے، وہاں پر آپ کبھی کافی، کیونکہ منسٹروں کے سامنے پوسٹ مارٹم ہی ہوتا ہے سارا کچھ. اس ساری چیزوں کے حوالے سے سر کتنا وقت نکلتا ہے، اور اگر نکلتا ہے تو پھر کیا آپ کی مصروفیات ہوتی؟ سر وہ وقت بہت کم نکلتا ہے، اسی لیے میں نے دیکھا نا اب میری تقریباً 49-50 ایئرز ایج ہو چکی ہے اور ایک کتاب ابھی تک میری آئی ہے، اور وہ ایسا سلو. تو وجہ یہی ہے کہ ٹائم بہت کم ملتا ہے. اور ابھی تھوڑا سا اس ڈپارٹمنٹ میں لیٹ سٹنگ، منسٹریوں میں مختلف ڈپارٹمنٹ لیٹ سٹنگ بہت زیادہ ہوتی تھی. ابھی اس ڈپارٹمنٹ میں اس میں صرف لیٹ سٹنگ نہیں ہے، پبلک ڈیلنگ ہے لیکن لیٹ سٹنگ نہیں ہے. پھر وہ جو شام کا ٹائم، بچوں کا ٹائم ہے، وہ ہم کوئی شاعری کو دیتے ہیں تو اس سے تھوڑی بہت. تو یہ شاعری کی بات آئی، شام کا وقت آیا،
چائے پڑی ہو، کافی پڑی ہو، دوست ارد گرد پڑے ہو، تو سر کیا سناتے ہیں؟ ذرا سنا دیجیے. سر میں ایک غزل تازہ غزل ہے، تو ہے بھی حالات پہ، یہ پیار و محبت والی تو نہیں ہے. اچھا، ان حالات پہ ہیں. اچھا، تو وہ تھوڑا سا ذرا سخت مت کیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ ہماری طرح ایف آئی والے کیسز وہ بن ایک دو جائیں. شعر میں نکال دوں گا. اچھا وہ میں بعد میں سناؤں گا آپ کو، وہ بعد میں سناؤں گا. ٹھیک ہے. کہ لگا ہے عجب ایک میلہ سڑک پر، یہاں پہ سڑک استعارہ یوز ہوا ہے. لگا ہے عجب ایک میلہ سڑک پر، مگر میں چلا ہوں اکیلا سڑک پر. لگا ہے عجب ایک میلہ سڑک پر، مگر میں چلا ہوں اکیلا سڑک پر. جو ہمدرد بن کر یہاں پھر رہے ہیں، جو ہمدرد بن کر یہاں پھر رہے ہیں، مجھے تو انہی نے دھکیلا سڑک پر. جو ہمدرد بن کر یہاں پھر رہے ہیں، مجھے تو انہی نے دھکیلا سڑک پر. اور خبر ہے وہ گزریں گے ایک دن یہیں سے، خبر ہے وہ گزریں گے ایک دن یہیں سے، اچھا، سو آ کر لگایا ہے ٹھیلا سڑک پر. کیا بات، کیا بات. خبر ہے وہ گزریں گے ایک دن یہیں سے، سو آ کر لگایا ہے ٹھیلا سڑک پر. اور یہ راہبر گراتے ہیں رستے پہ چھلکا، یہ راہبر گراتے ہیں رستے پہ چھلکا، کبھی جب بھی کھاتے ہیں کیلا سڑک پر. کیا بات. یہ راہبر گراتے ہیں رستے پہ چھلکا، کبھی جب بھی کھاتے ہیں کیلا سڑک پر. اور ہم اندر کے جھگڑوں کو لائے ہیں باہر، ہم اندر کے جھگڑوں کو لائے ہیں باہر. ہم اندر کے جھگڑوں کو لائے ہیں باہر، جو تھا کھیل گھر کا وہ کھیلا سڑک پر. ہم اندر کے جھگڑوں کو لائے ہیں باہر، جو تھا کھیل گھر کا وہ کھیلا سڑک پر. اور تباہی بتاتی ہے بستی کی ہم کو، تباہی بتاتی ہے بستی کی ہم کو، کہ قابض ہے شیطان کا چیلا سڑک پر. کیا بات، کیا بات. تباہی بتاتی ہے بستی کی ہم کو، کہ قابض ہے شیطان کا چیلا سڑک پر. لگا ہے عجب ایک میلہ سڑک پر، مگر میں چلا ہوں اکیلا سڑک پر. کمال، کمال. یعنی وہ ساری نشاندہیاں جو ہیں، وہ جو آپ نے کی کہ جو چیزیں، یعنی ظاہر بات ہے، میں شعر وہ جو تشریح ہے اگر آپ کریں تو اس سے چیزیں بڑی سامنے آ جاتی ہیں جو وقت کے حالات ہیں. سڑک سوسائٹی کا ہم نے سوسائٹی، ہاں. اور پھر جو آپ نے باتیں کی کہ جو گھر کی باتیں تھی منظر عام پر آئی، اور اب جو صورتحال ہے. بہرحال یہ بڑی خوبصورت. تو کبھی دوست کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ سے کہ پاجی یہ تو ٹھیک ہے، درد تو آپ رکھتے ہیں کیونکہ جس بیوروکریسی میں آپ تو ذمہ داریاں پھر کہیں نہ کہیں کچھ ذمہ داری نبھائی بھی صحیح، کچھ لوگ نہیں نبھاتے ہیں تو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ کاش یہ سارے ایسے ٹھیک ہوتے تو ملک کہاں ہوتا. وہ درد تو ہے کہیں نہ کہیں. آپ کو سوسائٹی، یہ معاشرہ، یہ بستی، یہ ساری چیز کو اگر آپ دیکھیں تو وہ درد، وہ چیز جھلک نظر آ رہی ہے. جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ نظریاتی شاعری اگر ہم دیکھیں تو کہیں گلہ ہے ہمیں عدالتوں سے، کئی سلسلہ جو ہے پارلیمان کے رویے سے، کئی اور اداروں سے بھی بڑا شکوہ ہے. تو جب ہم اس کا کرتے ہیں شاعری کے انداز میں تو پھر بہت سارے ویگو ڈالے اٹھائی لے جاتے ہیں. سو اس پر آتے ہیں، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سلیم صاحب، پاجی ایک اور چیز جو ہم بات کر رہے تھے کہ یعنی درد ہے، ایک تکلیف ہے. جس ریاست میں، جس وطن میں، جس گھر میں رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس گھر کے حالات کو ٹھیک کرنا ہر اندر کے انسان کے اندر، میرے اندر بھی دل میں سوئیں چبھتی ہیں. مقصد تو یہی کہ ہمارا گھر ٹھیک ہو، گھر ٹھیک ہو. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. تو جب بیٹھتے ہیں یہ شام کا وقت بڑا خوبصورت بھی ہوتا ہے، بڑے رومانٹک سا ماحول بھی ہوتا ہے. اور پھر ظاہری بات ہے دوست بیٹھے ہوں تو کہیں نہ کہیں نوجوانی کی قصے، کہانیاں، ارد گرد کی کہانیاں. تو کیا کچھ رومانوی شاعری کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ تو کوئی ایسا شعر ہے آپ کے پاس کہ وہ بھی ہم سن لیجئیں کہ جو محفل پہ تھوڑی سی جو سحر ہے وہ طاری ہو اور کہیں نہ کہیں یادوں کے جھروکوں میں آپ ڈوب جائیں؟ میں سناتا ہوں کہ بدن چور پاؤں میں چھالے پڑے ہیں، بدن چور پاؤں میں چھالے پڑے ہیں، لبوں پر تیرے پھر بھی تالے پڑے ہیں. اور محبت وحبت کہاں یاد ہم کو، محبت وحبت کہاں یاد ہم کو، ہمیں اپنی جاں کے ہی لالے پڑے ہیں. کمال ہے. محبت وحبت کہاں یاد ہم کو، ہمیں اپنی جاں کے ہی لالے پڑے ہیں. اور سیاہ رات پہلو میں بیٹھی ہے میرے، دوبارہ کیجیے. سیاہ رات پہلو میں بیٹھی ہے میرے، سیاہ رات پہلو میں بیٹھی ہے میرے، کہیں دور میرے اجالے پڑے ہیں. سیاہ رات پہلو میں بیٹھی ہے میرے، کہیں دور میرے اجالے پڑے ہیں. محبت وحبت کہاں یاد ہم کو، ہمیں اپنی جاں کے ہی لالے پڑے ہیں. تو یہ اس قسم کی چھوٹی موٹی اچھا یہ شاعری یعنی سب کا دکھ جو بیٹھے ہوئے دوست ہیں ان کے دکھ جو ہے وہ سانجے کر کے آپ شاعری میں بتا دیتے ہیں. اچھا تو آگے سر کیا، یعنی آپ نے ایک کتاب لکھی، ٹائم ظاہری بات ہے کہ آپ کی مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، لیکن یہ جو شاعری ہے بہت سارے شاعر کہتے ہیں کہ بھئی نہیں پتہ لفظوں کی آمد کس وقت ہو جائے، تو کیا ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ جی اس طرح ہی ہے.
اچھا ایک ہم شاعری میں کہتے ہیں ایک ہوتی ہے آمد ایک ہوتی ہے آورد. اچھا آمد وہ ہوتی ہے کہ جو آمد کے شعر فرد بادشاہ صاحب سے بات چیت ہوتی رہتی ہے, میرے استادوں میں بھی ہیں, وہ ان سے میں سیکھتا بھی رہتا ہوں, اس سے کوئی مسئلہ میرے شوز میں آتے رہتے ہیں, بڑے اچھے خوبصورت دوست ہیں, بھائی ہیں. ہاں جی, تو وہ کہتے تھے کہ جی جو آمد کا شعر ہوتا ہے نا اس کی کلاس ہی کوئی اور ہوتی ہے, جو آپ کے پاس اترا آتا ہے, جو کہتے ہیں نا کہ وہ ہم اس کو کہیں گے کہ اس پہ آپ کے اوپر ظاہر ہو گیا یا آپ کی گما, تو وہ اس کی, اور ایک آورد ہوتا ہے جو آپ خود بناتے ہیں, تو آپ بہر ایک لکھ رہے ہیں, پھر آپ سوچتے ہیں اس پہ, اس کو الفاظ کو جوڑتے ہیں, چیزوں کو چینج کرتے رہتے ہیں, بدلاؤ بھی لاتے ہیں. ایک بنا بنایا جو آتا ہے. پچھلے دنوں میں نے ایک ان کو غزل بھیجی تو انہوں نے میرے شعر کی بڑی تعریف کرتے, یار یہ شعر آپ کا امر ہونے والا. وہ غزل تو تھی تو اس کے وہ شعر سنا دیتا ہوں, وہ اسی طرح ہی آ گیا شروع میں, یعنی اس کے میں غزل کو بنا رہا تھا, وہ پورا شعر ہی آ گیا, تو وہ میں نے لکھ دیا. تو انہوں نے کہا یار یہ, اور واقعی وہ کہتا ہے یہ آمد کے شعر, اس نے بھی کہا. اچھا, کہتا ہمیں پتہ ہے وہ سینئر شاعر ہیں اب تو, بہت بڑے شاعر ہیں. ہاں, تو وہ تھا کہ بعد میں صبر آ ہی جاتا ہے. وہ شروع میں ہے کہ غنچہ باد صبا میں روتا ہے, غنچہ باد صبا میں روتا ہے, پھول تازہ ہوا میں روتا ہے. غنچہ باد صبا میں روتا ہے, پھول تازہ ہوا میں روتا ہے, بعد میں صبر آ ہی جاتا ہے, آدمی ابتدا میں روتا ہے. کیا بات. اس شعر کو انہوں نے بڑا تعریف کی. بعد میں اس نے کہا یار اپنے غنچے کو, غنچہ بچہ ہوتا ہے, پھول بڑا, وہ جوان ہوتا ہے, سارے رو رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں بعد میں صبر آ جائے, آدمی ابتدا میں. آدمی تو شروع میں آتا ہی روتا ہوا ہے, آتا ہی روتا ہے, کہ بعد میں صبر آ ہی جاتا ہے, آدمی ابتدا میں روتا ہے. اب اس کو آپ بچے کو لگا لیں, اس کو آپ کچھ عاشق کو لگا لیں, کہ وہ جناب عاشق جو لوگ ہوتے ہیں, وہ جو کہ جی وہ آپ شروع میں تو آپ آہیں بھرتے ہیں, پھر آپ کو صبر. تو یہ آپ کی چیزیں, وہ جو یعنی اس میں جو آپ نے, یعنی آپ نے جو اشارہ دیا ہے کہ ان نوجوانوں کو, ان لوگوں کو جن کو کئی مسائل ہیں, چاہے وہ ہم اس لیول پہ لے کے جائیں, عشق محبت میں لے کے جائیں, آپ اس کو یا ہم ریئل لائف میں لے کے جائیں, بالکل صحیح, لیکن وہ صبر تو پھر کیونکہ صبر کی بات ہے کہ شروع میں یہ اصل بیسیکل تو میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی, تو میں نے ایک شعر لکھا تھا اس پہ, تو اس پہ انہوں نے میری کتاب میں انہوں نے لکھا بھی ہے, یہ فرد بادشاہ نے یہ اینڈ پہ مجھے انہوں نے کہا کہ جنگلی پھول کی خوشبو, یہ فرد بادشاہ نے اس پہ لکھا ہے میرے بارے میں. انہوں نے شعر کو کوٹ بھی کیا ہے کہ جی ایک شجر کیا گرا میرے گھر کا, یہ میں اپنے بارے میں, تو میرا اپنا شعر لکھا ہے, ایک شجر کیا گرا میرے گھر کا, سائے کوئی ترس گئے بچے. یہ میں اپنے والد کی وفات بھی لکھا تھا, لیکن انہوں نے وہ اس کو کہا کہ یار اس کو جدھر مرضی لگا لیں. تو وہ ایک شجر کیا گرا میرے گھر کا, سائے کوئی ترس گئے بچے. تو وہ اچھا, یہ میں اپنی سوچ, یعنی میں اگر مجھے یاد ہے میری والد صاحب کی جب اچانک ڈیتھ ہوئی, تو مجھے ایسا لگا کہ میرے اوپر جو چھت تھی وہ گر گئی. بالکل اس طرح, ہم بھائی ستونوں کی طرح رہ گئے, چھت گر گئی. اس طرح ہوتا ہے ایگزیکٹلی. آپ نے اس چیز کو شاعری, سر میں نے فیلنگ, یہ بھی آمد کا شعر تھا ایگزیکٹلی, یعنی وہ شجر ہے اور وہ اچانک وہ سائے چلا بچے. ہاں, تو وہ مطلب تو یعنی یہ بھی آمد کا شعر تھا. جی بالکل اس طرح ہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں جو یہ آمد کا شعر ہے یہ زیادہ وزندار ہوتا ہے, زیادہ وزندار ہوتا ہے, زیادہ افیکٹو ہوتا ہے, اور اس کا اثر لوگوں, کیونکہ دیکھیں وہ لوگوں کے, ابھی میں نے اب ایک شعر سنا ہے کہ لوگ تصویر ہوئے جاتے ہیں, تیری تصویر جہاں ہوتی ہے. اب یہ بیسیکلی عام بچے جو ٹین ایجر وہ کہیں گے ٹین. اچھا, مجھے ایک دن کسی صحافی ہیں بڑے اچھے, کاشف رضوی صاحب اے پی میں ہوتے ہیں, انہوں نے مجھے رات کو 10 بجے فون کر رہے تھے. اچھا, میں نے سنا نہیں, پھر میں نے سنا تو وہ رو رہے تھے. اچھا, مجھے کہتے ہیں کہ ان کے نا والد اور والدوں کی اکٹھی ڈیتھ ہوئی تھی تھوڑے سے پہلے, اور اس کا کوئی برسی تھی یا پتہ نہیں کیا تھا, تو اس نے کہ میری غزل نا فیس بک پہ سنی, وہ میں نے یوٹیوب چینل ہے میرا یوٹیوب, تو اس پہ, تو وہ اچھا کہتے ہیں یار میں اپنے والد صاحب کی تصویروں کے سامنے کھڑا ہوں, اور میں تصویر ہوا کھڑا ہوں, اور آپ کی غزل میں سنی ہے تو مجھے اتنا نہیں, اور میں ادھر, یعنی وہ اب وہ فیلنگ ادھر لے گیا, وہ فیلنگ اس کے ساتھ, تیری تصویر جہاں ہوتی ہے, میں لوگ تصویر ہوئے جاتے ہیں, تیری تصویر جہاں ہوتی ہے. تو وہ یعنی ہر چیز کو اپنی فیلنگز پہ, اپنی فیلنگ, اپنے جذبات و خیالات جو ہیں اس چیز کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا بھاجی, جو یعنی شاعری کی بات ہم کر رہے ہیں, عموماً یہ کہا جاتا ہے, میں آرٹیکل کافی لکھتا تھا, تو عموماً یہ ہوتا تھا کہ رات کو میں نے رکھا ہوتا تھا پیپر اپنے پاس, قلم لکھا ہوتا, پڑھا ہوتا تھا. اب وہ چیز اس ٹائم واٹس ایپ پہ زیادہ تھے نہیں, چیزیں ہوتی تھی, لیکن لکھنا زیادہ اچھا لگتا تھا. تو اچانک رات 1 بجے کچھ ملک کی سچویشن پہ ایسی چیزیں آنا شروع ہو جاتی تھی کہ سوچتا تھا کہ اٹھوں لکھوں, اور لکھنا شروع کر دیتا. تو جو شاعر ہے اس پہ کیا آمد جو ہے کسی بھی وقت کچھ اچھی طریقے سے ہو سکتی ہے, یا رات کا وقت بڑا خوبصورت ہوتا ہے؟ سر اچھا, کسی وقت بھی آ سکتی ہے, لیکن رات سکون ہوتا ہے, اور آپ سوچ رہے ہوتے ہیں. اب میں رات لیٹا ہوا تھا, مجھے ایک پورا شعر ایک آ گیا, وہ پھر صبح میں نے لکھا, تو وہ کوئی غزل میں کر رہا تھا, اس میں وہ تھا. تو کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو کسی وقت بھی کوئی چیز آ سکتی ہے, کوئی چیز دیکھتے ہیں. ایسی شاعری, ظاہری بات ہے کہ بہت ساری جو آمد ہوئی, میں چاہتا ہوں کچھ سنائیں سر آپ.
وقت مختصر ہے اور مختصر وقت میں ہم بہت کچھ سننا چاہتے ہیں آپ سے. جی میں سناتا ہوں سر. ایک میں آپ کی غزل وہ میں نے اسی کتاب سے سناتا ہوں سر. سر کہ محبت کے کرینوں میں چھپا یہ راز دیکھا ہے. محبت کے کرینوں میں چھپا یہ راز دیکھا ہے. خوشی میں لپٹے غم کا ایک عجب انداز دیکھا ہے. محبت کے کرینوں میں چھپا یہ راز دیکھا ہے. خوشی میں لپٹے غم کا ایک عجب انداز دیکھا ہے. بہادر سہم کے بیٹھے ہیں بزدل ہیں محاذوں پر. بہادر سہم کے بیٹھے ہیں بزدل ہیں محاذوں پر. زمانے کے چلن کا یہ نیا آغاز دیکھا ہے. کیا بات. زمانے کے چلن کا یہ نیا آغاز دیکھا ہے. بلندی آسمانوں کی ہے کرگس کے مقدر میں. کیا بات. بلندی آسمانوں کی ہے کرگس کے مقدر میں. زمین کی گہری پستی میں گرا شہباز دیکھا ہے. بلندی آسمانوں کی ہے کرگس کے مقدر میں. زمین کی گہری پستی میں گرا شہباز دیکھا ہے. کیا بات. اور نظر بھر کر جسے دیکھے وہ دیوانہ سا ہو جائے. نظر بھر کر جسے دیکھے وہ دیوانہ سا ہو جائے. نگاہ یار میں ہی صرف یہ اعجاز دیکھا ہے. کیا بات. نظر بھر کر جسے دیکھے وہ دیوانہ سا ہو جائے. نگاہ یار میں ہی صرف یہ اعجاز دیکھا ہے. اور اس کا مقطع ہے کہ بڑی قامت میں اکثر ہی بہت چھوٹے سے نظر آئے. بڑی قامت میں اکثر ہی بہت چھوٹے سے نظر آئے. خضر آگے ممولے کے دو زانو باز دیکھا ہے. خضر آگے ممولے کے دو زانو باز دیکھا ہے. محبت کے کرینوں میں چھپا یہ راز دیکھا ہے. خوشی میں لپٹے غم کا ایک عجب انداز دیکھا ہے. کیا بات. کیا بات. بہت خوب بہت خوب. بڑا مزہ آیا. اور میں یہ عموماً میں یہ بات کرتا ہوں کہ اکثر آپ تو ایک جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے میں کبھی کبھی تقریروں میں کہتا ہوں جو آپ نے شاعری میں سنا دی یہ اگر دیکھیں تو بڑی بڑی کرسیوں پہ چھوٹے چھوٹے بونے بیٹھے ہیں. بہرحال بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ. اور سلیم صاحب جو گفتگو آپ سے ہوئی, جو شاعری آپ نے سنائی, جو مجموعہ آپ کا ہے, یقیناً وہ اس درد کو, اس تکلیف کو آپ نے محسوس کیا. اور پھر ایک وہ درد ہے جو کسی کی جدائی کا نہیں ہے, کسی کے غم کا نہیں, کسی کے لیے آپ نے آہیں نہیں بھری ہیں, بلکہ تکلیف اس گھر کی, اس کو سدھارنے کی ہیں. اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں آپ جیسے بیوروکریسی میں بیٹھے لوگوں کو, جو آپ عموماً تو آپ کے حوالے سے ایک الگ سوچ عام معاشرے میں پائی جاتی ہے, پر یقین مانیں ناظرین ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اس درد, اس تکلیف کو سمجھ کر بڑی ایمانداری سے اپنا کام اور پھر اپنے انداز میں اس درد کو شاعری کے انداز میں وہ آپ سب تک لے کے جاتے ہیں. سر ایک پیغام چھوٹا سا دیکھنے والوں کو دے کے اگر آپ جائیں تو. سر پیغام تو بس یہ ہے کہ محبت ہے جہاں تک پہنچے. اور میں اپنے بیوروکریسی کے حوالے سے تھوڑا سا لوگوں کو کہ جو لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ بیوروکریٹ بہت سخت ہوتے ہیں یا بہت ان کا رویہ جو ہے لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا, یہ آپ کبھی کبھار آپ لوگوں کا خیال ہوتا ہے جب آپ اس دیوار کو کراس کرتے ہیں, اس طرف جاتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا انسان بھی مل جاتا ہے. تو اس طرح بہت سارے لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ پہلے شاید ڈر رہے ہوتے ہیں کہ شاید گھبراتے ہیں, جب آتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو بہت سارے بیوروکریٹ اب چینج ہو چکا ہے, معاشرہ, سوسائٹی, لوگ, ہر چیز چینج ہو چکی ہے. آپ جب جائیں تو آپ ڈائریکٹ لوگوں کے آفیسرز کے پاس جائیں, آپ کو اچھے لوگ وہاں ملیں گے اور آپ کو انشاءاللہ آپ کے کام بھی کریں گے اور جو جائز کام ہوگے وہ آپ کو کریں گے. اور یہ معاشرے کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی یہ آپ کے رویے جو ہیں یہ انشاءاللہ چینج ہو جائیں گے. بہت شکریہ جی. بڑی خوبصورت بات جاتے جاتے خضر سلیم کھوکھر صاحب نے اور ان کے شاعرانہ انداز میں انہوں نے جو درد, جو تکلیف کو بیان کیا. یقیناً یہ درد, یہ تکلیف ہم سب کی, اور ہمارا انداز بیاں مختلف ہے, انداز بیاں ڈیفرنٹ ہے. شاید ہم لکھنے میں کر لیتے ہیں, شاید ہم بولنے میں کر لیتے ہیں, شاید ہم سوچتے ہوئے کر لیتے ہیں, لیکن بیان مختلف ہے. بہرحال امید کرتے ہیں